बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और मैं हमेशा कहती हूँ कि दिन भर की रूटीन अगर आप और अच्छी करना चाहते हैं, ख़ुद को और ख़ूबसूरत देखना चाहते हैं, इत्मीनान में देखना चाहते हैं, तो यकीन जाने हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लानी है। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट तब्दीली ये है कि हमने दिन का आगाज़ ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना है, नमाज से करना है। तो देखिएगा जो हम बात करते हैं, मुझे हकीकी खुशी नहीं मिल रही, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मेरी ज़िंदगी में अजीब सी एक चिड़चिड़ाहट है, अजीब सा उतावलापन है, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जब आप उस ज़ात पाक के नाम से, ज़िक्र इलाही से, नमाज से दिन का आगाज़ करेंगे तो कामयाबियाँ भी मिलेंगी, सुकून भी होगा और इत्मीनान भी यकीनन आपको मैसर आएगा। हमेशा की तरह टॉपिक बहुत अहम, तो इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ते हैं मौज़ूआत की तरफ। आज का हमारा पहला टॉपिक आपको पता है कि सच टीवी, सच सवेरा जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पे जो है वो आए दिन डिस्कशन करते हैं और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त इशू हमें लगता है वो है हमारी तालीम, एजुकेशन। क्योंकि जब आप अपने मुल्क कौम को कामयाब देखना चाहते हैं, जब आप अपने मुआशरे की एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की देखते हैं, तो यकीनन उनकी तालीम और तरबियत ही ज़रूरी एक मरहला हमारे लिए हो जाती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम उस पर फोकस करें कि हमारा नौजवान जो तालीम हासिल कर रहा है, क्या वो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक है, क्या वो उसे या उसको लेकर उसके मुआशरे को कामयाब कर सकता है, या फिर उसमें बहुत सारे सवालात हैं। तो आज हम जो हमारे मौजूदा तालीमी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। साथ साथ जहाँ दुनियावी तालीमात को देखते हैं, वहीं पे दीनी तालीमात का मुतालिया होना ये किस कदर ज़रूरी है अपने आप को कामयाब देखने के लिए, अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किस कदर ज़रूरी है कि हम समझें कि हमने जहाँ दुनियावी तालीमात के ऊपर इस कदर फोकस कर रखा है, इस कदर हमने तवज्जो दे दी कि हमें लगता है कि दीनी तालीम शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस्लामी तालीमात को पढ़ते हैं, अगर आप कुरान का मुतालिया करते हैं, आप हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, बिलीव में हमें हमारी ज़िंदगी के हर वो मसले, हर वो काम, हर वो मुश्किलात, उनका सलूशन ज़रूर मिलता है। तो इसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि दौरे हाज़िर में जब हम हमारा तालीमी निज़ाम देखते हैं, बहुत सारे इशूज़ आ सकते हैं, उसमें नज़र आ रहे हैं, उसमें तकसीम हमें जो है वो दिखाई दे रही है, एक अजीब किस्म की भेड़ चाल जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो आया बुनियादी रिविज़न, बेसिक इशू कहाँ पे आ रहा है और कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसी पे बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे बेचलर प्रोग्राम में, आप इन्हें देखते रहते हैं, बड़ी सुलझी शख्सियत हैं जी, एजुकेशनिस्ट सैयद सज्जाद शिराजी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शिराजी साहब? बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। क्या समझते हैं आजकल जब हम मुआशरे पे नज़र दौड़ाते हैं, अपनी तालीमी निज़ाम को देखते हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे सवालात माइंड में आ जाते हैं, लेकिन बीइंग एजुकेशनिस्ट, चूँकि आप अपना एक नज़रिया है, एक उस्ताद का अपने एक डायरेक्शन होता है, एक विजन होता है देखने का, वो तालीम को, उस्ताद अपने बच्चे को, इदारे को, मुआशरे को अपने एंगल से देख रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं? मैं पहले बात कर लेती हूँ दुनियावी तालीम के ऊपर कि हमारा नौजवान इस वक्त जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, क्या वो उसके लिए मुफीद है? उसके बाद फिर हम दीनी तालीम पे आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली 110% दीनी तालीम में फ़ायदा ही फ़ायदा। लेकिन मैं दुनियावी तालीम पे पहले आपसे जानना चाह रही हूँ, जिसके पीछे इस वक्त हम सब लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने बहुत अहम और नाजुक मौजू का इंतखाब किया है और ये हमारे अहद की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे, और इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है। यकीनन ये बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन जो टाइम हमारे लिए मुख्तस है उसमें कोशिश करेंगे कि वो जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट ख़ास पहलू हैं, वो हम सामने रख सकें। रब्बे ज़िदनी इल्मा से मैं शुरू करूँगा। हमारी तालीमात का मरकज़ पैगम्बर इस्लाम और हमारी आखिरी किताब है और उसके अंदर हमारा सारा निसाब मौजूद है, हमारी तमाम तालीमात मौजूद हैं। उसी के गिर्द सारे जितने मुआशरे हैं उनके निज़ाम घूम रहे हैं और चल रहे हैं। हमारी कमी और कोताही ये है कि हमने उसको बाकायदा तौर पर अपनी ज़ात के ऊपर, मुआशरे के ऊपर, अपने छोटे से ख़ानदान के ऊपर, मुल्क व कौम पर नाफिज करने की कोशिश नहीं की है। हमारी पॉलिसियाँ बनती हैं, उसमें ऐलानात होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल नहीं होता। इस वक्त जो सबसे बड़ा बोझ है वो
تعلیم کے ساتھ تربیت کا بود ہے. تربیت یعنی کہتے ہیں تعلیم و تربیت یہ ہمیشہ سے ساتھ ساتھ. تو یہ دو لفظ ایسے ہیں جن کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے. تعلیم سے تربیت ہٹا دی جائے تو تعلیم کے مقاصد نہیں رہتے, اور تربیت سے تعلیم کو دور کر دیا جائے تو پھر بھی ہم اپنے مقصد سے بہت دور ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسا کام ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. آج کل کے جو جدید ہماری تحقیقات ہیں وہ اس بات کا اظہار کر چکی ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کا عمل شروع ہو جانا چاہیے. جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہیں سے ایک تربیت کا عمل شروع ہوگا, وہاں سے لے کر پھر ماں کی گود ہے, پھر اس ماں کی گود بچے کی پہلی درس. جی اس کے بعد اس کی ابتدائی تعلیم ہے, سکولنگ ہے, پریپ ہے, گریڈ 1 ہے, وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں کہ شائزہ جب بچہ اب تقریباً آج کل تو ہم 3-3.5 سال کا بچہ ہوتا ہے اسے ہم پلے گروپ پہ ڈال دیتے ہیں, تو تب تک بھی بچہ کافی حد تک گھر کے انوائرمنٹ سے سیکھ چکا ہوتا ہے. بالکل سیکھ چکا. اس کے بعد وہ اسکول, کالج, یونیورسٹی کے ایک وہ اس کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, اور اس میں بھی وہی آپ والی بات کہ تعلیم تو نظر آ رہی ہے لیکن تربیت نظر آ رہی ہے, وہ اس کا ایلیمنٹ مس ہو رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم لنک کر دیتے ہیں اب ہماری دینی تعلیم کو, کہ جہاں ہم نے دنیاوی تعلیم کو ماں کی گود سے ہی جو ہے وہ بچہ اے فار ایپل, بی فار بال سیکھنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اے فار اللہ جو ہے اس پہ ہم توجہ ذرا کم دے رہے ہوتے ہیں. تو دینی تعلیم جو ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ اس وقت ہمارے معاشرے کے لیے ہو چکی ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ؟ دینی تعلیم کا تو میڈم جیسے میں عرض کر چکا ہوں نا, وہ تو ہماری بنیاد ہی وہی ہے. بے شک میں نے پہلے کہا نا کہ اس کے 110% کوئی اس میں درائی نہیں ہے کہ وہ ہمیں تو کسی شعبے سے ہم دین کو اور اسلام کو خارج کر ہی نہیں سکتے. ایسے پیغمبر اسلام نے مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ میں ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی تو سب سے پہلی درسگاہ, سب سے پہلا کالج, سب سے پہلی یونیورسٹی, سب سے پہلا سکول مسجد نبوی میں صحابہ صفہ کی صورت میں قائم ہوا, اور وہیں سے پھر اسلام کی تعلیمات کا فروغ اور ابلاغ ہوتا گیا, اور ایک اسلامی معاشرے کی بڑی تشکیل ہوئی جس کو آج دنیا مان رہی ہے, اور دنیا اس کی طرف راغب ہوئی ہو رہی ہے. ہمارا جو لمحہ فکریہ کی بات ہے یا ایک کمزور پہلو ہے, ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں چند ایک کو چھوڑ کر ہم ان تعلیمات کو عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس وجہ سے جو اسلام کا بنیادی ڈھانچہ ہے یا اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے, اس سے لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اشرف صاحب, چونکہ وہی آپ والی بات کے ٹاپک اس قدر وسیع ہے کہ ہر پہلو میں جو ہے نا وہ 10 شاخیں اور سامنے آ رہی ہوتی ہے. اسلام کے ساتھ ہی میں چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ یہ ابھی جو میرا سوال ہے وہ آپ کی بات سے ہی ریلیٹ کر رہا ہے, تو میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ اسی کے ساتھ آپ اس پہ روشنی ڈال دیں کہ جب ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو, اسلام کا اس پہ کیا نظریہ ہے تعلیم کو لے کر, علم کو لے کر؟ میڈم تعلیم اور تربیت اور دنیاوی تعلیم یہ سارے جو ٹاپکس ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ان کا آپس میں بہت گہرا لنک ہے. اقبال نے فرمایا تھا, ان کا ایک بڑا معروف شعر ہے, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ دین جو ہے, دین تو ہر شعبے کے اندر موجود ہے, اب ہم نے اس سے کتنی تاثیر لینی ہے یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پیغمبر اسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, آئمہ کی زندگی ہے, اصحاب کی زندگی ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, ہماری تاریخ کا حصہ ہیں, ہمارے دین کا حصہ ہیں, ہمارے کلچر کا حصہ ہیں, لیکن اب ہم اس سے کتنا فیض پا رہے ہیں یہ ہم نے خود اس کا مطالعہ کرنا ہے. اسلام تو ہمیں ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے. آپ کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اسلام کی تعلیمات موجود نہ ہوں. اب ہم نے ان کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہر آپ کا ایک پیرامیٹر وہ ڈیفائن کر دیا گیا, ایک لیمیٹیشن یا جو بھی آپ کی حدود ہے وہ مقرر کر دی گئی کہ آپ اگر اس میں رہیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے, بالکل اس لیمٹ کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نقصان میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم نے وہ نفع اور نقصان اور اسلامی تعلیمات, ہم وہ اپنی جو لیمیٹیشنز ہیں نا وہ ہم کہیں کراس کر گئے ہیں, ہم بھول گئے کہ ہمیں ہماری حدود میں رہنا اسلام کیا کہتا ہے. ایسے بالکل ایسے. آج صبح میری بیٹی سے بات ہو رہی تھی, ان کا ایک چھوٹا بیٹا ہے جو 2.5 سال کا ہے, تو وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے یہاں پر کینیڈا میں ان کی وہ ہے رہائش ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹے کو میں نے ابھی داخل کروایا ہے. تو میں نے کہا وہ تو بہت چھوٹا ہے. کہتا ہے بیٹی بتا رہی تھی کہ وہ وہاں پر مینر سکھاتے ہیں,
اب مینرز میں اس سے میں نے پوچھا کیا ہے, کیا چھوٹا بچہ ہے, کہتے ہیں وہ لنچ باکس لے جاتے ہیں, انہیں لنچ استعمال کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں, پھر انہوں نے کیسے اس کو صاف رکھنا ہے, اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے. کیا بات ہے, یعنی کہ شیئرنگ از کیئرنگ والا جو ایلیمنٹ, یا ہم جو بات کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو صفائی سکھانا ضروری ہے. اب دیکھیں نا, صفائی کی جو بات کرتے ہیں تو آدھا ایمان تو اس میں آ جاتا ہے, اس میں آ گیا ہے. بینگ اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور ہمیں یہ کرنا ہے, یہ کرنا چاہیے. اب ہم جب اس کو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس سے بہت دور ہیں. نہ تو گھر کے اندر توجہ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, نہ اسکول میں وہ چیز موجود ہے, نہ وہی بات, ساری توجہ گریڈ پر ہے, پرسنٹیج پر ہے, جی پی اے پر ہے. یہ نہیں ہے کہ بچے کے اخلاقیات کتنے مستحکم ہیں, بچے کا رویہ کیسا ہے, بچہ کتنا با ادب ہے, بچہ والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ کتنا مخلص ہے. یہ چیزیں ہماری معاشرے سے بہت ناپید ہوتی جا رہی ہیں, اور اس کا معاشرے کو, ملک کو, قوم کو بہت نقصان ہے. ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اب میں عام طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک زمانے میں بزم ادب کا پیریڈ ہوتا تھا, اس میں بچوں کو ادب سکھایا جاتا تھا, بولنے کا سلیقہ, نعت گوئی کا سلیقہ, بیٹھنے کا سلیقہ, تہذیب سکھائی جاتی. اب بدقسمتی سے وہ پیریڈ بھی ختم ہو گیا. وہی بات آپ نے بات کی نا کہ نمبروں کی دوڑ میں ہم لگ رہے ہیں, ہمیں گریڈ چاہیے, ہمارا بچہ فرسٹ آنا چاہیے. اب کتنے بچے فرسٹ آئیں گے؟ سب تو فرسٹ نہیں آ سکتے, اور پھر کمپیریزن یا کمپٹیشن وہ بھی ہیلدی نہیں ہے, ایک عجیب سی بھیڑ چال ہے. اگر ہم اس بچے کو, اسٹوڈنٹ کو, طالب علم کو ایک اچھا انسان بنا کر معاشرے میں پیش کرتے ہیں تو بے شک اس کے پاس کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے جو یہ سوال کرتے ہوں گے اپنے استاد سے, کہ جو بھی بچے کا ٹیچر ہے, کہ میرا بچہ اچھا بزنس مین بنے نہ بنے, اچھا انسان ضرور بن کے اس ادارے سے نکلنا چاہیے. کتنے لوگ یہ سوال کرتے ہیں؟ بہت کم تعداد, بہت کم تعداد. ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی پوزیشن اچھی ہونی چاہیے, اس کے گریڈ اچھے ہونے چاہیے. اب یہ سوچ وہی بات بدلے گی بچے کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ اس کا جی آگے ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہونا ہے, یونیورسٹی میں ہونا ہے, ایڈمیشن نہیں ہوگا کیا ہوگا. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان کا انپٹ دیا ہے یا نہیں دیا. اور یہ وہ ساری چیزیں ہمیں ہماری اسلامی تعلیمات, ہماری ویلیوز, ہماری بنیاد, ہمارا قرآن, یہ بہت وسیع ٹاپک ہے میڈم, اس پہ تو بہت میں نے بات کی نا کہ یہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن جو ایک پہلو کی بات کرتے ہیں 10 اور پہلو نکل آتے. اب میں کلاس روم میں اکثر یہ بات طلباء سے شیئر کرتا ہوں کہ اسلام آباد پاکستان کا ایک منظم اور ایک اچھا اور بڑا شہر ہے, اس لحاظ سے کہ یہاں پر لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. تو یہاں کے نظم و ضبط کی یہ حالت ہے کہ جب ہم سگنل پر رکتے ہیں تو اس وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے. اگر سارجنٹ کھڑا نہیں ہے تو ہم اتنا ہائی رسک لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی رسک میں ڈالتے ہیں, دوسرے کو بھی, اور بے شمار حادثات ہوتے ہیں. اور 2 منٹ کے لیے ٹریفک سارجنٹ نہ ہو تو وہاں ٹریفک جام ہو جاتا ہے. حالانکہ ہر بندہ تعلیم یافتہ ہے, ہر بندے کو رول کا پتہ ہے. تو یہ ہمارا معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر اور اپنی ذات کے اندر سب سے یہ نظم و ضبط ہے. اور اگر ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ سگنل کا احترام کر رہا ہے تو پیچھے سے ایک بندہ آئے گا, وہ اسے ہارن دے گا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ راستہ صاف ہے, تم تو نکلو, ساتھ مجھے بھی نکلنے دو. یہ ہے ہمارے اتنا 2 منٹ کا ہم میں صبر نہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کرتا ہوں. اسی طریقے سے بے شمار مثالیں ہیں. ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے, تو بہت ساری چیزیں اگر ہماری تعلیم, اسلامی تعلیم ہمارے کلچر میں داخل ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل, مطلب یہی ایک چھوٹا سا اصول ہے, صفائی نصف ایمان ہے. اگر ہم اس پہ کریں تو آپ کا گھر ہے, آپ کی گلی ہے, آپ کا محلہ ہے, آپ کی ذات ہے, ٹھیک ہے, آپ کا معاشرہ ہے, آپ کی قوم ہے, تو اس میں کتنا بہتری آ سکتی, آدھے مسائل. اور میڈم ایک اور اہم بات ہے جس کی طرف میں بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلامی تعلیمات میں سچ کی بہت اہمیت ہے. اور سچ کی جگہ اب اتنا جھوٹ داخل ہو چکا ہے کہ میں جب میرا واسطہ پڑتا ہے اسٹوڈنٹ سے یا معاشرے سے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایسا کیوں؟
اس کی بنیادی وجہ پھر وہی تربیت آتی ہے کہ ہم نے جو کام پہلے کرنا تھا، اب جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوانی سے اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر راسخ ہو چکی ہے وہ بات، پھر ہم کہیں گے بچہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے، وہ اس پہ پھر عمل نہیں کر پاتا، نتیجہ نتیجتاً جو ہے اس کی تاثیر اور اس کا اثر جو ہے وہ معاشرے پر آتا ہے، اور معاشرہ مجموعی طور پر اس بودھ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی اس وقت میں نے یہ محسوس کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک اور چیز مجھے بتائیں جو یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس پہ سننا چاہتے ہوں گے کہ ایجوکیشنسٹ ہیں تو آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ جب ہمارے مائنڈ میں جب دینی تعلیم آتی ہے، جب اسلامی تعلیمات کا لفظ آتا ہے یا تذکرہ آتا ہے یا اس کی تعلیم حاصل کرنے کی بات آتی ہے کہ کسی بچے کو دینی تعلیم دلوائی جائے، تو فوراً سے ہمارے مائنڈ میں ایک ہی چیز آئے گی، مدارس، دینی مدارس، کہ ہم نے مختص کر دیا ہے کہ جو دینی تعلیم ہے وہ صرف مدارس تک محدود ہے، انہیں ہم ہمارے باقی تعلیمی اداروں کے اندر جہاں اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، اتنی بڑی تعداد میں بچے جا رہے ہیں، وہ اس ذمہ داری کو اڈاپٹ کیوں نہیں کر رہے، یا ہم نے ایک لیبل صرف دینی مدارس کو ہی کیوں دے دیا ہے کہ دین سکھانا ہے تو انہوں نے سکھانا ہے، باقیوں کی تو ذمہ داری نہیں ہے۔ بالکل، یہ بڑی اہم بات میرا اور بڑا اہم کویسچن ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تصور میں لانا کہ دین صرف اور صرف مدارس کی ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری، حالانکہ بنیادی دین تو ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ بنیادی مسائل ہیں، تو اس کے اندر اتنی اہلیت ہو کہ وہ پڑھا سکے، مطلب نماز جنازہ بھی پڑھا سکے، اتنی بھی اس کے پاس بصیرت ہونی چاہیے، غسل دے سکے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے وہاں پھینک دی ہیں۔ وہی کہ یہ صرف علماء کرام کی یا مدارس کی یہ بات مجھے یہاں کہتے ہوئے پتہ نہیں یہاں کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، اسمبلی اجلاس کے اندر بھی ہمارے ایم این ایز ایسے ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں سورۃ توحید کی تلاوت کرنا نہیں آتی، سورۃ فاتحہ نہیں وہ پڑھ سکے، تو یہ علمیے کی بات ہے، ہمارے پاس اتنی تعلیم دینی صورت میں تو ہونی چاہیے، یہ بہت وہاں رہ گیا جہاں بچپن میں اس کو یہ بنیادی باتیں سکھانی تھی، اور اب ان کی پوزیشن یہ ہے، یہ پہلو تو ویسے ہونا تو پازیٹیو چاہیے، لیکن اس کا جو منفی پہلو ہے وہ یہ آ رہا ہے۔ اچھا شریف صاحب، ایک بریک لینی ہے، جی بریک کے بعد ہم اس مدعے پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب ہم دینی تعلیم کا جیسے ہی ہمارے مائنڈ میں ذکر یا تذکرہ ہم کرنے لگتے ہیں، خیال آتا ہے، تو سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں اچھا وہ فلاں دینی مدارس میں یا علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی تعلیم جو ہے وہ ہمیں دیں، جبکہ ہمارے جو دیگر ادارے ہیں، جو اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جن کی تربیت اس وقت ضروری ہے، نہ صرف دنیاوی تعلیم کو لے کے بلکہ دینی کو بھی لے کے، تو اس پہ ان ڈیٹیل ہم تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے ہمارے جو عصر حاضر میں اپنے تعلیمی نظام کو دیکھتے ہیں یا ہماری جو تعلیم ہے اس کو لے کر، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں ہماری دینی تعلیم تو اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے اس وقت کیا بلکہ ہمیشہ سے اسلامی تعلیمات کی، دینی تعلیم کی ہمیں ضرورت رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وی آر مسلم الحمدللہ، اور جب ہمیں ہماری زندگی میں کامیاب ہونا ہے، جب ہمیں ہماری زندگی میں اطمینان چاہیے، جب ہمیں ہماری زندگی میں ایک نظم و ضبط چاہیے، تو وہ ہمیں ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا قرآن ہمیں دے سکتا ہے۔ تو آیا اسی سے ہم اتنا دور کیوں ہیں، کیوں اس کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں؟ اسی پہ ہم بات کریں۔ شرازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شرازی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ دینی تعلیم کو صرف ہم نے مدرسوں تک محدود کر دیا ہے، کیوں؟ اسی پہ آپ بات کر رہے تھے۔ یہ ایسا میڈم ہونا نہیں چاہیے، اور اب مدارس کا رجحان تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے، اپڈیٹ ہوا ہے، جی اپڈیٹ ہوا ہے۔ اس میں بہت سارے دینی مدارس ہیں جنہوں نے اپنی دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی نصاب کے اندر بھی ورک شروع کر دیا ہے۔ کچھ اداروں کو تو میں جانتا بھی ہوں اور ان کے میں نے وزٹ، جی یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ وہ بچے جو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر کے آگے یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں تو وہ بہت کامیاب رہتے ہیں۔ معاشرے میں کمپیٹ کرنا، ان کا معاشرے کے اندر جو ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے یا نالج کی، وہ بہت بہتر ہوتی ہے، لیکن ان کی تعداد ابھی بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے۔ زیادہ تر وہی روایتی سسٹم چل رہا ہے، اور روایتی سسٹم کوئی اتنا جاندار
عملاً ثابت نہیں ہوا. تو اس میں ہم اپنے جو اتنا ایک وسیع ہمارا سسٹم ہے تعلیمی، جس پہ آپ بے شمار ہمیں ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. چلے کچھ مدارس نے اپنی مدد کے تحت یا یہ سوچ کے اس میں یہ بدلاؤ لایا کہ ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب اپنے جو بچے ہیں مدارس میں انہیں دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے تاکہ معاشرے میں ان کے لیے آسانی ہو سکے. وہیں پہ جو ہمارے اتنی بڑی تعداد میں باقی دیگر جو ادارے ہیں جو اپنی نمبروں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جو گریڈز کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جو زیادہ زیادہ پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی دینی تعلیم نہیں. آیا وہ کیسے اس طرف آئیں کہ بھائی دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم لازمی ہے؟ بالکل، یہ تو بڑی بنیادی ضرورت ہے اور کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. یہ جو ہمارے اسکول، کالج، یہاں تک میں تو کہتا ہوں کہ یونیورسٹی لیول تک بھی ایک بنیادی پیپر ہونا چاہیے جس کا تعلق فقط اور فقط ہمارے اسلامیات رکھ دیتے ہیں، وہ بھی ایک مخصوص اس کو بھی وہ اہمیت نہیں دی جاتی. ہمارے 2 سبجیکٹ کمپلسری ہوتے ہیں کالج یونیورسٹی لیول میں. اب تو مجھے نہیں پتا، پاکستان اسٹڈی اور اسلامیات، لیکن ان کو وہ اہمیت نہیں ملتی جو کہ ملنی چاہیے. یہ دونوں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پاکستانیات کے بارے میں وہ جسے ہم معاشرتی علوم کہتے ہیں، پاکستان اسٹڈی کہتے ہیں، بچوں کی بہت پور معلومات ہیں، یہاں تک کہ ان کو پاکستان کے جغرافیہ کا نہیں پتہ ہوتا اور بنیادی کئی چیزیں ہیں. تو یہ بڑی اہم بات کی ہے میڈم آپ نے، اور اس پر حکومت کو سوچنا چاہیے، تعلیمی اداروں کو سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر جو ہمارے بورڈز ہیں اور جو ہمارے یہ نصاب سازی کے ادارے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ طلباء کے لیے، اداروں کے لیے ایسا نظام بنا کر پیش کریں کہ بچہ جب وہاں سے فارغ ہو تو وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس دینی تعلیم اتنی ہو کہ وہ ایک اچھا انسان ثابت ہو سکے. وہ ایک اچھا انجینئر تو ہوتا ہے، وہ ایک اچھا بزنس مین تو ہوتا ہے، مگر اس کے پاس وہ اخلاقیات، وہ اصول جو اسلام نے وضع کیے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرے کا جو پرتو ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے. اسی سوال میں کہ قرآن و سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تعلیم کے اصول کے لیے کیا احکامات ہے، کیا ٹرمز رکھی گئی ہیں؟ اس میں تو میڈم دیکھیں، ہمارا بنیادی نصاب تو قرآن مجید ہے، پیغمبر اسلام کی ذات ہے، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے. تو وہ اگر انسان اس کو اپنے اوپر لاگو کر لے تو کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے. اب ایک دفعہ ہمارے عید میں جب ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے استاد محترم نے ہم سے پوچھا کلاس میں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت تک قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. تو ایک سٹوڈنٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کہہ سکے جی کہ میں نے قرآن مجید کو تو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اور نافذ کرنے کے لیے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پڑھنے کے لیے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسے سمجھ نہیں سکیں تو وہ تو ثواب کے لیے تو وہ ثواب تو ہمیں حاصل ہوگا، لیکن قرآن کا بنیادی موضوع تو حضرت انسان ہے، حضرت انسان کی تشکیل اور اس کی تعمیر ہے. آپ کا جتنا بھی اس کے اندر ہے اس میں بہت اہم پہلو تو توحید کا ہے، مگر دینی معاملات کے لحاظ سے انسان کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن نے تذکرہ نہ کیا ہو. تو اب یہ ہماری اپنی کوشش ہے کہ ہم اس سے کتنی تاثیر لے سکتے ہیں اور اس کو اپنی ذات کے اوپر کتنا نافذ کر سکتے ہیں. بہت سارے ریسرچ ہیں جو ہم سائنسدان دیکھتے ہیں یا ویسٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس قرآن کا مطالعہ کر کے اب ان پہ جو ہے وہ تحقیق کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ایسے ہے، یہ کام ایسے ہے، جبکہ قرآن نے تو آپ کو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. تو ہم وی آر بلیسڈ. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں شاید اس طرح سے وہ قدر نہیں ہو رہی، ہم پڑھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، دنیاوی چیزوں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ بس ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم دنیاوی یہ تمام تر آسائشیں یا تمام تر جو بھی کام یا جو بھی ڈگری ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر لیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جبکہ ہر چیز کا سلوشن قرآن کے اندر موجود ہے، دین کے اندر موجود ہے، دینی تعلیمات کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم روتے ہیں، بے روزگار ہیں، زندگی بڑی عجیب ہو چکی ہے، اس میں کوئی ایسی پروڈکٹیو چیزیں نہیں آ رہی، وہ کیسے آئیں گی؟ یہ تو میڈم جو ہے پوری قوم کا مسئلہ ہے، فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے. یہ قوم کا مسئلہ ہے، یہ حکومتی اداروں کا مسئلہ ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور بے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو تو اہمیت ہی نہیں دی. تعلیم کا بجٹ آپ دیکھ لیں،
اور اس بجٹ کا موازنہ کر لیں دیگر ممالک کے ساتھ تو ہم بہت چھوٹی سطح پر کھڑے ہیں. یعنی شرازی صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف دینی تعلیم میں پیچھے ہیں بلکہ دنیاوی تعلیم کو بھی ویلیو نہیں کر رہے. اب دیکھیں نا، اب یہ جو ہمارے دینی ادارے ہیں جو کہ غیر رسمی ادارے ہیں، اب ان کو تو بجٹ ہی نہیں ملتا. یہ بجٹ خود پروڈیوس کرتے ہیں، عوامی چندے پر کرتے ہیں، تو وہ اس کے اندر وہی کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اگر ان کو حکومت سپورٹ کرے اور اپنا نصاب دے. اور یہ گزشتہ دینی مدارس کا کوئی بجٹ حکومت کی طرف سے تو کوئی بجٹ نہیں ہے، وہ تو اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ سہولیات تو ان کو میسر نہیں آ سکتی. تو جب تک وہ دیگر سہولیات جو ہونی چاہیے جیسے ہمارے تعلیمی اداروں میں ہیں تو وہ ان کو بھی میسر آنی چاہیے اصولی طور پر. اور وہاں بھی دنیاوی تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ میٹرک کے بعد اس کے پاس آپشنز ہوں کہ وہ کس سائٹ پر جا سکتا ہے. کمپیوٹر کی لائن ہے، انجینئرنگ کی لائن ہے، میڈیکل کی لائن ہے. وہ تو صرف وہ ایک رٹایا نظام ہے، وہ بھی ایک خاص فکری نظام کے اندر ادارے چل رہے ہیں. یعنی کہ ہم پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دنیاوی علم اور جو دینی ہمارا علم ہے یا تعلیم ہے اس میں ہم نے ایک تقسیم پیدا کر رہا ہے. تقسیم بندی بھی ہو چکی ہے. میں یہ جملہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن ایکچولی میں یہ سچ ہے. تو انہوں نے تو مطلب وہ اسلام کو فرقے تک محدود کر دیا ہے. اب اسلام بیچارہ نیچے ہے اور فرقہ اوپر آیا ہوا ہے اور اسلام نیچے دبا ہوا ہے. اور یہ ہر مکتب کی یہی حالت ہے. کسی میں مخصوص کوئی بھی قوم جو ہے کیا کوئی بھی معاشرہ کیا اس تقسیم کے ساتھ، کیونکہ علم تو دیکھیں علم ہے جی جی اور ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے. وہی بات کہ چاہے ہمیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، آپ علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں. اب ہم نے جب اس میں ایک تقسیم رکھ دی ہے، اور وہ بھی تقسیم ہے ایسی، ایک تقسیم ہے دینی اور دنیاوی علوم کی اور دوسری تقسیم ہے ہماری جو کلاسز ہیں اپر لیول، لوور مڈل کلاس ہے، لوور مڈل، اس پہ ہم نے ایک تقسیم کر دی. یعنی کہ اس کی اور مزید شاخیں آگے نکل رہی ہیں. وہ محرومی کی تقسیم ہے. اب جو بیکن اور سٹی سکول وغیرہ وغیرہ ایسے اداروں کے بچے ہیں، ان کے رویے ڈیفرنٹ ہیں. ان کے اندر وہ اخلاق نہیں ہے، ان کے اندر وہ ادب نہیں ہے. اب آپ کے گیسٹ ہیں، بیٹھے ہیں، آئے گا بچہ، وہ اس کے سٹائل ڈیفرنٹ ہوں گے. تو یہ چیز تو ہمیں اس سے ہماری ثقافت، کلچر، دین اس سے دور کر رہی ہے. جبکہ ہمارا اسلام تو محبت ہے، اخلاص ہے، پیار ہے، رواداری ہے، آپ کی رشتہ داری ہے، ٹھیک ہے، وقف و درگزر ہے، دوسروں کی مدد ہے، ایثار ہے. یہ چیزیں تو معاشرے سے غائب ہو رہی ہیں. اور غائب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک شعبے کو زیادہ طاقتور بنا دیا ہے اور دوسرے کو کمزور بنا دیا ہے. اور جو شعبہ ہمارا کمزور ہے، جس کو ہم وہ کہہ رہے ہیں، ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو فقط وہی مخصوص سطح پر کام کیا ہے اور ایک ادارے نے اپنے فرقے کو مستحکم کیا ہے، اپنے مسلک کو مستحکم کیا ہے. اسلام کی بات کم ہوئی ہے، وحدت کی بات کم ہوئی ہے، محبت کی بات کم ہوئی ہے. جو ہمارے مشترکات ہیں اس پر بات کم ہوئی ہے. جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، یہ بات پیغام جو ہے عوام تک پہنچنے اور پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم نے زیادہ ہوا دی ہے. بہت ساری چیزیں ہماری مشترکہ ہیں، ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. ہماری بات اس موضوع پر ہوتی ہے جو مائنر ہے اور دین کے اندر اس کا واجب ہونا وہ نہیں ہے. ہم نے اس کو بہت آگے اور بہت پھیلا دیا ہے اور اس سے جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ نفرت ہے. تو شاہزی صاحب، تعلیم علم کا مقصد پیار، محبت، شفقت، وہی درگزر کرنا، صبر و تحمل، برداشت، یعنی کہ اپنی زندگی کو ان شارٹ خوبصورت بنانا. جی جی بالکل. آپ کی زندگی بھی اور جو آپ سے منسلک لوگ ہیں، جو آپ کے ارد گرد یعنی کہ معاشرہ کہہ لیں ہم، جو آپ کے ایرا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، انہیں تحفظ دینا، ان کے ساتھ ایک سپورٹ میں رہنا یا ان کے لیے آسانیاں بانٹنا، یعنی کہ علم کا، تعلیم کا ایک مقصد ہے. جی جی بے مقصد نہیں ہے. تو اب جو ہم دنیاوی تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں، جس کو ہم نے اس قدر اہمیت دے رکھی ہے، ضروری ہے وہ بھی، اور اسلام اس سے منع آپ کو نہیں کر رہا، لیکن جس قدر ہم نے اہمیت دے رکھی ہے ہمیں، تو اس تعلیم سے وہ ہمارا مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا. پاکستان کے اندر تو اس کا جو وہ مقصد تھا وہ بھی نہیں پورا ہو رہا ہے. اس لیے کہ چلیں آپ ٹھیک ہے دینی تعلیم سے آپ دور ہیں، آپ نہیں اس طرح سے حاصل کر رہے ہیں. مجھے کل کی ایک رپورٹ ملی ہے کہ اس سال یونیورسٹیوں کے اندر ہائر کلاسز میں ایڈمیشن کم ہوئے ہیں. کیوں؟ اس کم ہونے کے 2-3 اسباب ہیں. ایک بڑا سبب تو اس کے اندر مہنگائی بھی ہے کہ والدین اس کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے. اور جو اس سے زیادہ خطرناک سبب ہے وہ یہ ہے
کہ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار کی اپرچونٹی نہیں ہے، اور ڈگری لے کے بے روزگار وہ باہر بھی نہیں جا سکتے، یہاں بھی کوئی کام نہیں ہے، اور ادارے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتی ہے، انٹرنشپ دے رہے ہیں اور انٹرنشپ کا اجر بھی نہیں دے رہے، ایک سال فری کام کروا رہے ہیں فری، ہاں، اور زیادہ کام لے رہے ہیں۔ زیادہ تو اب لوگ سکل کی طرف آ رہے ہیں، کوئی الیکٹریشین کا کورس کر لے، ٹیکنیکل، کوئی پلمبر کا کورس کر لے، کوئی فریج کا کورس کر رہا ہے، تو اب لوگوں کا رجحان شارٹ کورسز کی طرف آ گئے، شارٹ کورسز کی طرف، تو مکمل یہ بھی ایک رجحان ہے کہ ہمارے وہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے۔ ہماری تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان پیدا کریں، ایک اچھا انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا انسان بھی ہو، اچھا ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہو۔ جب آپ میں ایتھکس ہی نہیں ہے، مینر نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہماری ہے اس نے ہمیں، آپ ایک پڑھے لکھے انسان میں اور جاہل میں پھر فرق کیا ہوگا؟ بالکل، ہمارا معاشرہ، ہمارا دین، ہمارا اسلام اور ہمارا جو بنیادی اصول ہیں وہ تو ایک دوسرے کی مدد پر توجہ دیتے ہیں کہ کمزور کو آپ سہارا دیں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ جی، ہمارے اندر تو وہ جو قدر ہے وہ اب بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اب بھائی بھائی کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر ایک خوبصورت اور پازیٹیو معاشرہ کیسے تشکیل پائے گا؟ معاشرے کی تشکیل کے لیے ایسی تربیت کی جائے کہ وہ معاشرہ جو ہے مستحکم ہو، مثبت ہو، پازیٹیو ہو، ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو۔ تو اس کے اندر ہم تو مزید ہرڈل کریٹ کرنے میں ہوتے ہیں کہ کوئی گرا ہوا ہے تو اس کو مزید دباؤ، وہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو یہ چیز جو ہے حکومتی سطح پر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومتوں کی ترجیح یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، تعلیم ان کی ترجیح نہیں، چاہے وہ دینی ہو یا پھر دنیاوی، ان کی ترجیح جو ہے وہ اور ہے۔ جب آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں تو جس ترجیح پر آپ نے کام کیا ہے وہ شاید نمایاں ہو جائے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ دب جاتی ہے۔ تو شیرازی صاحب، کیا جب ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، ہمارے جو عہدیداران ہیں، ہماری جو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، جب ان کی ترجیحات ہی بدل جائیں، ان کی ترجیحات میں معاشرے کی، قوم کی جو تربیت ہے، جو تعلیم ہے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اگر وہ ان کی ترجیحات میں سے ہی نکل جائیں تو کیا ایسے معاشرے، ایسے ملک، ایسی قومیں جو ہیں وہ ترقی کر سکتی؟ بہت مشکل ہے، اور ریزن بھی بنیادی یہی ہے، ہماری پسماندگی کا جو مین سبب ہے۔ اب جو ہم لٹریسی ریٹ شو کرتے ہیں نا، اس کو شو کرنے کا بھی انداز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، میں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، صحیح نہیں ہے۔ لٹریسی ریٹ جو ہم پیش کرتے ہیں کہ اتنا ہو گیا وہ اس کے اندر فگرز پراپر بھی نہیں ہے، اور وہ انداز بھی نہیں ہے کہ ایک بچے کو زبردستی پکڑ کر لا کر اس کو اس میں شامل کر دیں۔ بچے جو باہر اسکول سے باہر ہیں، تعلیمی ادارے سے باہر ہیں، ان کے اسباب کو پہلے نوٹ کیا جائے کہ وہ کیوں باہر ہیں۔ ان کے والدین ان کو بھیجتے ہیں کہ وہ 100 روپے 200 روپے روز کا کما کر لائیں تو ان کا نظام چلے۔ تو جب آپ ان کی وہ جو پس منظر میں مسائل ہیں ان کو نوٹ نہیں کریں گے اور ان کا حل نہیں دیں گے تو پھر وہ کس طرح بچہ تعلیم کی طرف آئے گا، اور جب تعلیم کی طرف نہیں آئے گا تو پھر وہ معاشرے کے لیے تو ناسور بنے گا۔ تو اس لیے تو یہ ساری باتیں جو ہیں، ان کی جو روٹس اور بنیاد ہے وہ حکومت کی طرف جاتی ہے، ریاست کی طرف جاتی ہے، پالیسی میکرز کی طرف جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو صحت اور تعلیم کے نام پر بہت فنڈز آتے ہیں، ہم وہ فنڈز بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں، دو کی بات تو یہ ہے۔ صحیح سے بریک لینی ہے، بریک کے بعد بہت مزید شکریہ، ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ آیا جس ریاست کی یا جن حکمرانوں کی ترجیحات سے تعلیم، علم نکل جاتا ہے، وہ اپنی ایجوکیشن یا اپنی ہیلتھ پہ توجہ نہیں دیتے تو یقیناً اس معاشرے میں بے شمار مسائل آتے ہیں۔ تو مزید ہم کچھ سلوشن بھی جانتے ہیں کہ آیا ہمارے مہمان کے مائنڈ میں اس سے سلوشن کیا ہیں جو ہم انفرادی یا اجتماعی سطح پہ اگر اس پہ کام کریں تو بہتری آ سکتی ہے، لوگوں کا رجحان دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اس پہ ان ڈیٹیل مزید ہم جانتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے ہماری تعلیم۔ تعلیم چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہونا، معلوم ہونا یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس وقت عصر حاضر میں جب ہم ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہیں، بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ آیا وہ معاشرہ یا وہ ملک
جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ لوگ، وہ معاشرہ جن کے پاس قرآن جیسے کتاب موجود ہے، وہ معاشرہ جس کے پاس اہل بیت اطہار کی زندگی موجود ہے، آپ کی تاریخ، آپ کی ہسٹری اتنی رچ ہے کہ آپ کو کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں ہو سکتے. آپ کو اگر کوئی مسئلہ، کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو آپ کی ہسٹری آپ کو اس کا حل دے رہی ہے. اس کے باوجود اگر وہ معاشرہ دن بدن بگاڑ کی طرف جا رہا ہے تو یقین جانیں یہ میرے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال اور لمحہ فکریہ ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. شیرازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیرازی صاحب، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ وی آر رچ، وی آر بلیسڈ، کہ ایک تو اسلام کے نام پہ بنا یہ ملک، دوسرا ہمارے پاس جب ہم اپنی اسلامی تعلیمات دیکھتے ہیں، تاریخ، اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. آج ویسٹ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ویسٹ اس کو پڑھ کے، اس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر رہے ہیں، اور ہم ویسٹ سے انسپائر ہو رہے ہیں. اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری کو ہم سائڈ پہ کرے ہوئے ہیں، ہم نے بالکل اس کو سائڈ پہ کر رکھا ہے. ہم اس کو پڑھنے جو ہے نا وہ مناسب ہی نہیں سمجھتے، یہ ہمت ہی نہیں کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو کیسے اس طرف اب ہم، کیونکہ دیکھیں بہت وقت ہم نے ضائع کر لیا، 77 سالوں سے ہم تعلیم پہ رونا رو رہے ہیں، کچھ اس میں بدلاؤ نہیں آیا. ہم دینی تعلیم کی آج بات کر رہے ہیں، کسی کے سامنے بیٹھ جائے تو وہ اس پہ ایک نیا تبصرہ شروع کر دے گا کہ میں دینی تعلیم کے ساتھ کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، کیونکہ اس کو نالج نہیں ہے. اس طرح معلوم ہوگا، پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ دینی تعلیم میں ہی اس کی ساری بھلائی یا ساری وہ کامیابی موجود ہے جو وہ دنیاوی تعلیم میں ڈھونڈ رہا ہے. اب دونوں کو ساتھ لے کے چلے گا تو ڈیفینیٹلی کامیاب ہوگا. سوال میرا یہ ہے کہ آیا اب ہم کس طرح خود اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، یا جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں یا جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان کو اس نہج پہ لے کر آئیں، اس مقام پہ لے کر آئیں، اس طرح بٹھائیں، بات کریں، ٹیبل ٹاک کریں کہ آیا ہم نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کسی ایک کو چھوڑنے سے یا کسی ایک کو پکڑ رکھنے سے یہ ملک، یہ معاشرہ، یہ قوم، یہ عوام ترقی نہیں کر سکتے. آپ نے میرے جو سوال مجھ سے پوچھا اس کا جواب آپ کے سوال نامے میں ہی موجود ہے. موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کے اندر اور اس نظام کے اندر کیسے بہتری لا سکتے ہیں. ہمارا کویسچن تو بنیادی یہی ہے. تو اس کے لیے جو میں نے محسوس کیا ہے اپنی 40 سالہ تدریس کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس پہ ہم مل جل کر کام کر سکتے ہیں. ایک فرد یا ایک ادارہ یا ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک آدمی نہیں کام کرتا. میں اس کی وضاحت یوں کر سکتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ماں کی گود ہے. ماں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں معاشرے کو جو فرد دے رہی ہوں، معاشرے کو جو فرد پیش کرنے والی ہوں، تو وہ فرد کیسا ہونا چاہیے. یہ شعور اور آگاہی ماں کو ہر حالت میں ہونی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اسے ایجوکیٹ کیا جائے. ایسے پروگرام نشر کیے جائیں جو ماؤں کو ایجوکیٹ کریں اور مائیں اس بات کو سمجھیں کہ میرے بیٹی کی تعلیم کے ساتھ تربیت کی کتنی اہمیت ہے. اور شیراز صاحب، جب ہم اپنی خواتین کا لٹریسی ریٹ دیکھتے ہیں وہ تقریباً 50% ہے، یعنی کہ 50% ہماری ابھی بھی ایسی خواتین، ایسی بچیاں، ایسی بہنیں ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر رہی. تو پھر کیسے؟ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے، وہ ہمارے اساتذہ کی جانب آتا ہے کہ ہم بچے کو نصاب کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت پر توجہ دیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، وہ کلاس روم میں صرف اپنا پیپر میں مارکس نہ دے کے وہ کلاس روم کے اندر پازیٹیو رول ادا کریں، دوستوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اپنے کلیگ کے ساتھ، معاشرے کے میں ہم ایک ایسا فرد تیار کر کے بھیجیں اپنے تعلیمی ادارے سے کہ جب وہ اپنے گلی محلے میں پہنچے تو اس گلی محلے کو بھی فائدہ پہنچے. کیا بات ہے. اس کے حسن اخلاق سے، اس کے کردار سے خوشبو آئے کہ وہ واقعی تعلیم حاصل کر کے آئے. وہی بچہ جب یونیورسٹی میں پہنچے تو اس کی یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے اس کے ساتھ ساتھ سینئر اساتذہ بھی اس کی تربیت کو، اس کے اخلاقیات کو، اس کو کامیاب زندگی گزارنے کے اصول سکھائیں، اور معاشرے کو حسین بنانے کے بھی اصول وہ اساتذہ سکھائیں. پھر جب وہ معاشرے میں پہنچے گا تو وہ ایک اچھا انسان ہوگا. وہ ایک ادارے کا سربراہ بنے گا تو اچھا سربراہ بنے گا. وہ ایک اچھا سبارڈینیٹ ہوگا تو وہ ایک اچھا سبارڈینیٹ کا رویہ اس کے اندر ہوگا. تو یہ معاشرہ اس طریقے سے حسین ہو سکتا ہے. اور پھر ان چیزوں کے اوپر جو سب سے عام چیز غالب ہے
وہ حکومتی رویے ہیں، وہ حکومتی ترجیحات ہیں، وہ ریاست کی ذمہ داری ہیں کہ وہ محسوس کرے کہ ہم معاشرے کو کیسے حسین بنا سکتے ہیں، معاشرے کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں، معاشرے کو کیسے پازیٹیو بنا سکتے ہیں۔ یہ ساری رپورٹس پہنچی ہوئی ہوتی ہیں ایجنسیوں کے تھرو، اور وہ جو شماریات کے ادارے ہوتے ہیں، مہنگائی بڑھتی ہے تو وہ بھی ان کا ریشو دیتے ہیں، تو یہ بھی جاتی ہے کہ معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب میں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں کہ اسلام آباد ایک پرامن شہر ہے، لیکن کرائم کی ریشو اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر گلی محلے میں ہر روز واقعات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کل میں چونکہ کچھ مختلف میڈیا کے گروپس ہیں اس میں ہم شامل ہیں، تو کل میں ایک نیوز اس میں دیکھ رہی تھی کہ کل کے دن میں جو ہے کم از کم اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ 17 کیسز وارداتیں جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہیں، جس میں یہ چوری کے ہیں، جس میں موبائل چھیننے کی واردات تو معمول بن چکا ہے۔ اور یہ میڈم آپ 17 کی فگر جو دے رہی ہیں تو شاید رپورٹ ہوئی ہوں گی نا، اور جو رپورٹ نہیں ہوئی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ اور ایک دن میں اگر اسلام آباد جیسے شہر میں بھی اگر یہ کیس رپورٹ ہوتے تو یہ ایک سوال ہے۔ اب اس کے اندر جو ایک وجہ ہے وہ بے روزگاری بھی ہے، بالکل ایسا، اب روزگار مل نہیں رہا تو وہ اس عمل کو اپنا حق سمجھ رہا ہے۔ ایک موبائل چھین لیں، وہ 40-50 ہزار کا موبائل ہے، آپ اس کو ہاف قیمت پر بھی سیل کریں تو آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ اللہ، اب یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے شرازی صاحب کہ اگر ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، یا ہم سب دینی تعلیمات کی طرف آئیں تو اس دین اسلام یا وہ تعلیمات آپ کو روزگار حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ بالکل، کہ آپ نے رزق حلال کیسے کمانا ہے اور کس طرح اس میں آپ نے گزارا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ضروریات اور خواہشات یہ چیزیں اس میں بہت زیادہ کفایت شعری سے اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مینج کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے اس مسابقت اور مقابلے کی دوڑ میں کہ اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس گاڑی کیوں نہیں، خواہشات غالب آ گئی، اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیں نا یہ مری روڈ ہے، یہ جو مین روڈز ہیں اس پر صبح آپ ایک سروے کریں تو گاڑی نظر آتی ہے اتنے لوگوں کے پاس، حالانکہ سب کی تو ضرورت نہیں ہے۔ 10 سال پہلے والا اسلام آباد سوچتی ہوں کہتی وہ کیا پرامن ایک اسلام آباد ہوتا تھا، اور اب دیکھیں کہ اسلام آباد میں جو ٹریفک، جو یہاں کے حالات ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب ہم اپنے جو ٹاپک ہے اس کو کلوز وائنڈ اپ کی طرف ہم چکے آ رہے ہیں۔ ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گی، اس وقت کیونکہ ہم ضروریات اور خواہشات کی بات کر رہے تھے، تو اس وقت ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی واہ ہو، ایک بلند مقام، عزت والا ایک اس کا بلند مرتبہ ہو، یعنی کہ یہ ایک انسانی فطرت بھی آپ اس کو کہہ لیں، یہ سب کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ آیا اسلامی تعلیمات کو ہم سامنے رکھتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے، کیا انسان اس رتبے کو حاصل کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ شاید ہمیں اس طرح گائیڈ نہیں کیا جا رہا کہ بھائی دنیاوی تعلیمات میں یہ سارا مقام، یہ سارا مرتبہ پڑا ہوا ہے، تو آیا ناظرین کو یہ بتائیے کہ اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے بھی وہ بلند رتبہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، ہماری تاریخ پڑھی ہے، ہمارا دین سب سے بڑی تو ہمارا نصاب قرآن ہے۔ آپ قرآن کے واقعات دیکھ لیں، مشکلات بھی آئی ہیں ایسے انبیاء پر، اہل بیت کی ہسٹری دیکھ لیں، آج 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کا جو عمل تھا وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ظلم کے آگے یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ کربلا اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ کربلا تو ایک بہت بڑا درسگاہ ہے، اور اس کے بہت سارے گوشے ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ان کو حاصل انسان کر لے تو معاشرہ خود بخود پرامن ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات جو آپ کا سوال ہے، ہم اس کا اگر کو وائنڈ اپ کریں تو وہ یہی بنتا ہے کہ اس نظام کے اندر جو خلل ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے مابین، اس کو ختم کرنے کے لیے معاشرتی سطح پر، گھریلو سطح سے لے کر حکومتی اداروں تک یہ مل جل کر کام کریں گے، سب کا فرض بنتا ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ اور جو آپ نے آخر میں بات پوچھی ہے وہ بھی احساس معرومی اور احساس برتری کی ایک فضا ہوتی ہے جس میں ورنہ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اسے وہ اتنا عاجز ہونا چاہیے کہ خدا نے مجھے مرتبہ دیا تو خدا نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری بھی دی ہے، اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے تو وہ بہت گناہگار ہو رہا ہے، جس کی پیمائش وہ خود نہیں کر رہا ہے، معاشرہ کر رہا ہے۔
ایک پولیس افسر ہے تو اس کو خدا نے طاقت دی ہے تو وہ امن قائم کرے. ایسے اگر نہ وہ کہ اپنے اگر اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو چلے اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا, تو خدا نے تو اس سے پوچھنا ہے نا. تو جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنا بڑا انسان کی ذمہ داری بھی. اب استاد کی ذمہ داری قوم کو کی تعمیر میں سب سے بڑی ذمہ داری استاد کی ہے. تو استاد کو بھی یہ چاہیے, معلم کو چاہیے, کیونکہ پیغمبر اسلام کو یہ فخر کے ساتھ پکارا گیا کہ ہم نے تمہیں معلم بنا کر بھیجا گیا. تو آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ ہے, بہت بڑا, بہت بڑا, کوئی شک نہیں. یہ تفاخر کی بات ہے کہ ہمارا پاس جو نمونہ ہے وہ پیغمبر اسلام ہے. تو ہم ان کی وہ جو سیرت ہے اس کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اچھا انسان اور اچھا معاشرہ تشکیل دے سکیں اور ایک اچھی قوم پیدا کر سکیں. ایسا ہی. اور جہاں آپ نے خواتین کا ذکر کیا تھا کہ ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو وہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے, وہ اپنے اولاد کی ایک اچھی تربیت کر سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم آج بلکہ ہمیشہ سے خواتین کے لیے جناب سید فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جو ایک ان کی ذات مبارکہ ہے, وہ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری یا جس طرح سے ان کی ماشاءاللہ سے تربیت ہوئی, وہ ہم خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے. وہ انہوں نے کام بھی کیے, انہوں نے تعلیم بھی دی اور انہوں نے جو تربیت بھی کی, اور جس طرح سے ہر میدان میں ہم نے انہیں جو ہے وہ کامیاب دیکھا. تو آج کی عورت اگر ان کو پڑھ لے, بالکل ایسا کوئی کمی نہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں نجی گفتگو میں کہ جو واقعہ کربلا ہے اس کا صرف ایک پہلو نہیں ہے, اس کے بہت سارے پہلو ہیں, اور ان پہلوؤں کو بھی اپنی ذات پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ آپ وہ نافذ نہیں کرتے ہیں تو آپ صرف روایت پرست ہیں, آپ اقدار پرست ہیں. آپ کے اندر وہ روح آنی چاہیے, اور وہ روح آنے کے لیے آپ کو اس انداز میں آپ فکر کریں, سوچیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور ہم اس کو اپنے اوپر کیسے نافذ کر سکتے ہیں. عمل کرنا. ہاں, اس کو آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے عمل کی, اس کو عمل کے دائرے میں لائیں تاکہ وہ آپ کی ذات میں داخل ہو, اور پھر ذات سے آگے اس کا ابلاغ ہوتا جائے, اور پھر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. شریف صاحب, آخری سوال, اس کے بعد پیغام ناظرین کے لیے آپ سے لوں گی کہ اس وقت جو میں نے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ ہماری روح جو ہے وہ اس وقت نا بڑی آوازار ہے, بڑی بے چین ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ میرے پاس بڑی دولت ہے, میں تو پڑھا لکھا ہوں, لیکن پھر بھی وہ جو ایک ذہنی اطمینان ہے, جو وہ ایک سکون ہے, جو روحانیت ہے, جو ایک حقیقی خوشی ہے, وہ میسر نہیں ہے. تو آیا اس وقت ہم جو حالات حاضرہ, جو ہماری موجودہ جدید ہمارا جو تعلیمی نظام, جو ہم تعلیم حاصل کر رہے, دنیاوی تعلیم کر رہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم کو مکس کرتے ہوئے کیسے اس مقام تک یا اس عروج تک, یہ جو روحانی عروج ہے اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ بڑا بہت عام سوال پوچھا ہے, بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا آپ نے, اور واقعتاً اس کی ضرورت ہے. اور اس کا جواب میرے ناقص نالج کے مطابق یہ ہے کہ انسان ہوس پرست ہو چکا ہے. انسان جو ہے مرتبے کا متلاشی ہے, انسان اپنی میں کا تلاشی ہے. ہم میں یعنی میں یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. انسان اگر تھوڑا سا عبادات کی طرف, روحانیات کی طرف اپنے آپ کو منتقل کر لے تو اس کے اندر عاجزی آئے گی, انکساری آئے گی, حوصلہ آئے گا, تدبر آئے گا, تعلیم بھی آئے گی, مرتبہ بھی آئے گا. لیکن جب اپنی ترجیحات, مطلب کسی کی ترجیحات اس عہد میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ دولت ہے, وہ دولت پرست ہو چکا ہے. اس کو دولت کی اتنی ہوس, اب اس کی ایک مکان فرض کیا ضرورت ہے تو وہ چاہتا ہے میرے 10 مکان ہونے چاہیے. رہنا تو ایک میں ہی ہے. اگر اس کے 10 مکان ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پوری سوسائٹی میری ہونی چاہیے, ہاؤسنگ سوسائٹی, اور اس کے آپ کے پاس بہت سارے نمونے اور بہت مثالیں موجود ہیں. تو ہم اتنے لالچ میں, ہوس میں, دولت پرستی میں اتنے آگے آ گئے ہیں کہ ہمارا جو روحانی پہلو ہے, ہمارا مذہبی پہلو, ہمارا عبادات کا پہلو, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی یہی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ دنیا جان کے جو ہے وہ اس کو مسائل اس میں یاد ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ بنیادی طور پر دکھاوا آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی طرف بھی, اور دین کے اندر صرف عبادات یہ جو ہم سمجھتے ہیں, دین کے اندر آپ کے ہمسایوں کے حقوق ہیں, آپ کے معاملات ہیں, آپ کے لین دین ہیں,
آپ کے بچوں کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں. آپ کے پاس اگر دولت ہے تو وہ دولت ساری آپ کی نہیں ہے, اس دولت کے اندر بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے. اگر آپ وہ حصہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ بہت گناہگار ہیں. پیش کرتی کہا بھی جاتا ہے نا کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس مال و دولت ہے وہ لوٹا دو. بالکل لوٹا دو. وہ لوٹا دینے کا ذکر ہوا ہے. لوٹا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں اس کا یعنی وہ آپ کا نہیں ہے, وہ آپ کا نہیں ہے. ہاں, تو اب اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات کو بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کرائم کا, محرومیوں کا اور غربت کا. اللہ اکبر. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ پیغام میری طرف سے یہی ہے کہ من حیث القوم ہر فرد اپنی ذات کی اصلاح کے لیے کوشش کرے اور محسوس کرے کہ میرے اندر یہ خامی ہے, یہ کوتاہی ہے, وہ اس کے اندر حل موجود ہے. اور حکومتی اداروں کو اور ریاست کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عوام کا حق کس حد تک ادا کر رہے ہیں اور عوام ہم سے کتنے خوش ہیں یا کتنے نالاں ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سید سجاد شیرازی صاحب, آپ نے وقت دیا. بہت ہی اہم گفتگو رہی. یقیناً ناظرین اس وقت انڈیویجولی انفرادی سطح پہ ہمیں ہمارے اصلاح کی ضرورت ہے. جہاں ہم دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے, یعنی ہم ہمارے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آیا کون سی خامیاں ہیں, کہاں میں غلط ہو رہا ہوں, کہاں مجھ سے جو ہے وہ کوتاہی ہو رہی ہے, میری اپنی تربیت میں کہاں, یا میرے نالج یا علم تعلیم کی وجہ سے میں کہاں پہ جو ہے وہ بھٹک رہا ہوں, صحیح راستے پہ نہیں ہوں, صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہوں. اپنی اصلاح ممکن بنانا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے, بلکہ آپ کی آخرت بھی اس سے سنورے گی. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے. اس سے قبل ہم ڈسکشن کرے تھے تعلیم ایجوکیشن کے حوالے سے, جس میں ذکر ہوا تھا روزگار یا بے روزگاری کا, کہ اپرچونٹیز نہیں ہے, مواقع نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ. تو اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یقیناً اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے ہمارے کاروبار کے حوالے سے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جب آپ معاشرے میں نکلتے ہیں, جب آپ سوسائٹی میں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں, تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے تو آپ کو ہاؤ نو ہونی چاہیے, نالج ہونا چاہیے اس کے بارے میں. آپ نے پہلے پوری تحقیق ریسرچ کرنی ہے, پھر آپ نے اپنی ٹارگٹ آڈینس جو ہے یا آپ نے مارکیٹ کو دیکھنا ہے کہ اس میں کس چیز کی طرف زیادہ رجحان ہے. یہاں تک بھی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ کچھ خاصا مشکل ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ آیا قانونی جو طریقہ ہے, ویلڈ, جو اتھنٹک, جو آتھرائزڈ ہے, کہ آپ نے قانون سے اجازت لی, یا جو بھی اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے, یا آپ نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرانا ہے, یا جو قانونی طور طریقہ ہے بزنس کرنے کا, اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانے کا, وہاں پہ لوگ کہیں نہ کہیں مار کھا رہے ہوتے ہیں یا انہیں کوئی غلط گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے اور آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ نئے نئے بزنس مین بن رہے ہیں, نئے آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں, تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کس طرح سے جو قانونی طور طریقے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے بزنس کو بوسٹ کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے لیے ایک اچھی اپرچونٹی, ایک اچھا روزگار جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اسی پہ بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی ایڈوکیٹ ہیں آپ, تو یقیناً بڑا کچھ ہمیں آج ان سے جاننے کو ملے گا, کیونکہ کافی سارے بزنس کو لے کے, اس کو رجسٹرڈ کروانے کے حوالے سے لے کے ہمیں کافی قانونی کارروائی کرنی پڑتی ہے, کافی اداروں کے ہمیں چکر کاٹنے پڑتے ہیں, جو کہ عام جو انسان ہے اس کے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے. تو آسان الفاظ میں آج ہم ان سے یہ تمام چیزیں جانیں گے. ہمارے ساتھ ہیں جی طیب نواز ملک صاحب. السلام علیکم طیب صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ طیب صاحب, وقت دیا آپ نے ناظرین کی. آج کافی مدد ہو جائے گی کاروبار کو لے کے, کیونکہ بڑے مسئلے مسائل آ رہے ہیں, نوکریاں اس طرح سے ہو نہیں رہی ہیں, تو ہر انسان اپنے بزنس کی طرف آ رہا ہے اور اپنے آپ کو رجسٹر کروانے کی کوشش کر رہا ہے. رجسٹر کی طرف جاتے کہ رجسٹریشن کیسے ہو سکتی ہے, سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ آیا جب ہم نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو بیسک ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. دیکھیں, جو آپ کا کویسچن ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کن چیزوں کو مد نظر رکھا, ڈپینڈز اپون دی آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, لیکن بعد میں آفٹر اے ویری لانگ ٹائم ہمیں وہ بہت بڑے نقصان کے ساتھ ان کو فیس کرنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے. تو ایسے میں دیکھیں سڈنلی یہ کہنا کہ کیا کیا پیچیدگیاں آتی ہیں یہ سرکمسٹانسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, بزنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اسٹائل آف بزنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن کچھ چیزیں بنیادی طور پہ بڑی ضروری ہیں. نمبر ایک دیکھیں, جب آپ بزنس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, پہلی بات تو یہ بہت خوشی کی لہر ہے پاکستان میں کہ ہر بندے کے ذہن میں یہ کاروبار کرنے کا شوق پیدا ہو گیا. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جنہوں نے آن لائن کے اوپر آن لائن جو بزنس کرنا شروع کر دیا اور آن لائن مارکیٹنگ کرنا شروع کر دی, پروڈکٹس بیچنا شروع کر دی. دیکھیں اس سے آپ کا جو ہے نا ویژن ایک دم بوسٹ کر جاتا ہے. وہ آپ ایک نوکری والے سرکل سے نکل کے ایک بہت بڑے تاجر کی حیثیت سے مارکیٹ میں آتے ہیں. اور ویسے بھی روایات میں آتا ہے کہ تجارت کے اندر جو ہے 9 فائدے رکھے گئے ہیں اور ایک فائدہ جو ہے باقی اس کے اندر ہے. اب اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ایک میتھڈولوجی اپنے مائنڈ میں پریپیئر کرنی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اس کے لیے جو بھی آپ پروڈکٹ, اگر آپ تو شارٹ ٹرم لے کر آ رہے ہیں, لانگ ٹرم لے کر آ رہے ہیں, پھر ویسا ہی اس کا برانڈ نیم ہونا چاہیے. پھر سب سے پہلے انیشلی ہی آپ کو جو ہے نا دیکھیں اس کا برانڈ نیم کو رجسٹرڈ کرا لینا چاہیے. مختلف اتھارٹیز ہیں, مختلف فورمز ہیں جہاں پہ آپ کو ان کی رجسٹریشن ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ پارٹنرشپ کے اوپر کام کر رہے ہیں, مل کر دوست یا فیملی بیسڈ جو آپ کا بزنس ہے, تو اس کو آپ پارٹنرشپ کے اندر اتنی چیزیں وضاحت کے ساتھ لکھیں کہ کل آپ پارٹنرز کے درمیان, فیملی کے درمیان, یا آپ کے فوت ہو جانے کے بعد جو آپ سے مراد جو بہت کچھ بڑی اس میں ٹرمز کنڈیشن ہوتی ہے جو وہ چونکہ بعد میں ہم نے مارکیٹ میں دیکھا ہے, ہمارے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا ہمارا دورانیہ, ہماری ہسٹری اتنی لمبی نہیں ہے, 77 ایئرس کے اندر ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے. ہم نے ایسے ایسے برانڈز دیکھے جو ایک نام تھے پاکستان پورے میں, لیکن ایک جب اس کا پائنیئر یا اس کا فاؤنڈر فوت ہوا تو وہ 2-4 سالوں کے اندر اس کا نام ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ یا تو پارٹنرز کے درمیان یا ان کے بچوں کے درمیان, ورثاء کے درمیان کوئی ایسی تفریق آ گئی. وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا, وہ 2 بھائی یا 2 دوست یا 2 رشتہ دار تھے, ان کے درمیان بڑا کارڈیل ریلیشن تھا, انہیں ٹرسٹ تھا ایک دوسرے کے اوپر. لیکن جو چیزیں انہانس کرتی ہیں, بزنس گرو کرتا ہے, ریونیو زیادہ ہوتا ہے, انکم زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کو پھر جو ہے نا وہ شیطان اس ٹائم ڈسٹرب کرتا ہے. تو آپ پھر وہ لڑائی جھگڑے, اور حتیٰ کہ ہوتا ہے کہ جو نام ہے, نام کے اوپر کلیم آ جاتا ہے کہ یہ نام اس ٹائم آج سے 40 سال پہلے میں نے یہ فلوٹ کیا تھا. تو اگر یہ چیزیں شروع سے ہی آپ ان کو پراپرلی ایک اچھے وکیل, کارپوریٹ کے اچھے وکیل کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں ڈسکس کریں. دیکھیں ساری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کنسلٹیشن آپ پہلے لیتے ہیں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے, کچہری میں کیس آ چکا ہوتا ہے, لیگل نوٹس آ چکا ہوتا ہے, پھر ہم وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کچھ کریں, اور کریں بھی ایسے ہی. جبکہ باہر دنیا میں آپ کنسلٹیشن فی لیتے ہیں, پراپرلی سیشنز لیتے ہیں کنسلٹیشن کے, اور پھر آپ نہیں وہ ہونے بھی نہیں چاہیے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو ایک آپ کو مشورہ دے رہا ہے آخر اس کی بھی تو ایکسپرٹیز ہیں, وہ اپنا ٹائم آپ کو دے رہا ہے, اور وہ اس کی نیچر آف جاب ہے, وہ نیچر آف جاب ہے. اور ٹائم سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے جو کبھی بھی کسی صورت واپس نہیں آ سکتا. تو اس لیے اس چیز میں یہ بھی ایک بزنس ہے, کاروبار ہے نہیں, یہ سروسز ہیں. دیکھیں یہ تو لائک ہر یہ جیسے ڈاکٹرز کی سروسز ہیں, میڈیا کی سروسز ہیں, وکلاء کی سروسز ہیں, کوئی اور فری لانسرز ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, سروسز ہیں, یعنی وہ ایکسپرٹ ہے اس چیز کے اندر, آپ کو وہ جلدی لے جائیں گے. لوگ کیا کرتے ہیں, خود ہی وہ ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, نیٹ سے یہ چیز ڈاؤن لوڈ کی, فیس جمع کرائی, بعد میں وہ غلط پیپر ڈاؤن لوڈ ہو گیا, غلط پیپر فل ہو گیا, غلط اتھارٹی میں جمع کرا دیا, وہ جو کام 2 دن کا تھا وہ چلا گیا 20 دن کے اوپر. تو ایسے میں سب سے پہلے آپ کو اچھا نام سوچنا چاہیے. پارٹنرشپ کے ساتھ جو ہے وہ جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ آپ کو پراپر چیزیں ٹرمز شروع میں ہی طے کرنی چاہیے. دیکھیں وہ آپ کے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ انویسٹ کریں, اس میں شرم والی بات نہیں ہے. اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی بڑا واضح ہے کہ جب تم آپس میں کوئی لین دین کرو تو اس کو بڑا وضاحت کے ساتھ لکھ لو تاکہ سند رہے اور کوئی ایشو نہ بنے. بعد میں مسئلے مسائل اس کے بعد پھر آپ نے بزنس کس لیول پہ کرنا ہے, اس کی علیحدہ فورمز اتھارٹیز ہیں, وہاں پہ جا کے آپ کی رجسٹریشن ہوگی. اکارڈنگلی وہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جب آپ کو ملیں گے تو پھر آپ ان کو پرپزلی کہیں پہ یوز کر لیں گے. تو طیب صاحب ایک اور چیز FBR کا ہم بڑا ذکر سنتے ہیں, تو کیا یہ ضروری ہے کاروباری تحفظ کے لیے کہ اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ہمارے پاس ہو یا ہم رجسٹرڈ ہوں؟
دیکھیں اٹسیلف ایف بی آر کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ آج کل اس کو ہم ہر دور کے ساتھ، چونکہ اس کے اوپر بھی ہماری عوام بھی پراپرلی سمجھنا نہیں چاہتی اور پراپرلی سمجھانے والے لوگ بھی موجود نہیں ہیں. پہلے سمپل ہی ہوتا تھا کہ جی وہ این ٹی این چاہیے، اب فائلر اس کو کہا جاتا ہے. اب ایف بی آر جو ہے وہ کئی قسم کی آپ کو سرٹیفکیشنز دیتا ہے، ڈیپینڈز اپون دی نیچر آف یور بزنس. آپ کو جی ایس ٹی کی سرٹیفکیشن کے لیے وہاں جانا پڑے گا، آپ کو فائلر ہونے کے لیے جانا پڑے گا، آپ کو ایکٹیو فائلر لسٹ کے لیے جانا پڑے گا، آپ کو منیمم سیلری سرٹیفکیٹ کے لیے جانا پڑے گا، آپ کو دیگر کئی اور سپورٹنگ سرٹیفکیٹس ہیں جو ایف بی آر دیتا ہے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ جو آپ کے بزنسز ہیں، لائک آپ ایف بی آر کا جو آپ کی تو وہ تو ایک فائنل اتھارٹی ہے جہاں پہ آپ کا ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے اور ٹیکس کی فگر آپ کی جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ آپ نے اتنا سالانہ ٹیکس اس مد میں دیا ہے، یہ آپ کے سورسز ہیں. باقی جو بزنس کی ڈیولپمنٹ میں کے لیے یا بزنس کی آپریشنز کے لیے آپ کو دیکھیں ریلیونٹ اداروں سے سرٹیفکیٹس چاہیے ہوں گے. اس میں اب بہت سارے ہیں. اگر آپ سمپل پارٹنرشپ ہے تو آپ رجسٹرار آف فرمز کے پاس جائیں گے. آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو آپ ایس سی سی پی میں جائیں گے. آپ جو ہے وہ پروپرائٹرشپ میں ہے تو آپ سمپل ایف بی آر کے اندر جب آپ بزنس اپنا اس کی فیڈ کریں گے اس کی پرٹیکولرز تو آپ کو آ جائے گا پروپرائٹرشپ کے اوپر. تو اگین اس کے مختلف ادارے ہیں. اس کے علاوہ پھر ایسے ایسوسیٹ ادارے ہیں کہ جب آپ ایک بزنس کر رہے ہیں تو ان کی فردر سرٹیفکیشن آپ کو چاہیے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی والے ہیں، فوڈ کنٹرول والے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جو ہے ایسے ایمرجنسی والے ادارے ہیں جو ایمرجنسی ریلیف کے اوپر جو آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کی سرٹیفکیشن. آپ کے نیچر آف بزنس ہی ایسا ہے جس میں ان کی سرٹیفکیشن ضروری ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کی سرٹیفکیشن کے بغیر، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کیمسٹ پہ جب ہم جاتے ہیں فارماسیوٹیکلز وغیرہ کی تو ان کے اوپر لائسنس لگا ہوتا ہے ان کے کاؤنٹر کے پیچھے. وہ ریکوائرمنٹ ہے اس بزنس کی. آپ کے پاس ایک ڈاکٹر سٹینڈ بائی ہونا چاہیے، جو فارما ڈاکٹر ہے وہ سٹینڈ بائی ہونا چاہیے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت ساری اس کے اندر جو ہے نا ڈیپتھ ہے اس کے اندر. جی، یعنی آپ کے بزنس ٹائپس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کون سا بزنس کرنے جا رہے ہیں. فوڈ اتھارٹی سے اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ریسٹورنٹ کیفے بھی بڑے دھڑا دھڑ اوپن ہو رہے ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ فوڈ اتھارٹی، کیونکہ میں الحمدللہ جتنے کارپوریٹ کلائنٹس میرے ہیں ان میں سے نمبر آف کلائنٹس جو ہے وہ فوڈ ریلیٹڈ ان کا بزنس ہے، فاسٹ فوڈ ہے، ریسٹورنٹس. فائدہ بہت ہے نا اس میں. ہاں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ مجھے اکثر یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ فوڈ اتھارٹی والے آئے، انہوں نے جو ہے چلان کر دیا، انہوں نے کسی چیز کی کے اوپر جو ہے نا وائلیشن دیکھ کے انہوں نے فوراً سے چلان کر دیا. آلدو کہ اس پروسیجر کے اندر بھی بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ فوڈ اتھارٹی والے آتے ہیں، ایک ایسا ریسٹورنٹ جو آلموسٹ آل کمپلائنسز دے رہا ہے اور وہ ایک بہت بڑا ٹیکس پیئر بھی ہے اور وہ بہت بڑا امپلائمنٹ پرووائڈر بھی ہے. اس کو آ کے خواہ مخواہ کسی چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس کا چلان کر جائیں گے اور اچھا خاصا لاکھوں میں چلان کر جائیں گے. جبکہ اسی ریسٹورنٹ کے ساتھ ایک چھوٹا ہوٹل بنا ہوا ہے جس کے پانی وہ گندے پانی میں کپس دھل رہے ہیں، وہیں پہ پلیٹیں دھل رہی ہیں، وہی دوبارہ سرو کی جا رہی ہیں. وہی فوڈ انسپیکٹر ایک دیوار کے ادھر یعنی 1 فٹ کے فاصلے کے اوپر اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، اور اس کو جو کہ بیچارہ لاکھوں روپیہ ٹیکس بھی دے رہا ہے اس کو فائن کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی پھر وہ فائن ان ایسے اداروں کو بھرنا پڑتا ہے. فوڈ اتھارٹی کا دیکھیں موسٹلی جو رول ہے وہ ہے فوڈ ریلیٹڈ جتنے بزنسز ہیں، بیکری ہے، ریسٹورنٹس ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، آپ کا کوئی سنیک شاپ ہے، آپ کی جوس شاپ ہے اس کے اندر. اور یہ اس لیے کہ انشور کیا جائے ایکسپائری کو، آپ کی کوالٹی آف پروڈکٹ کو، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی اپنے فائدے کے لیے وہ پرانی چیز کو ری یوز کر دیا جاتا ہے، دوبارہ اس کو ایکسپائری کا سٹیکر چینج کر دیا جاتا ہے. اس کے انگریڈینٹس جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی، ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور بغیر کسی ویریفیکیشن کے، بغیر کسی لیب ٹیسٹ کے ہم جو ہے آگے دینا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے فوڈ اتھارٹی کی جو رول ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور ان سے سرٹیفکیشن لینا مینڈیٹری ہے فوڈ ریلیٹڈ بزنسز کے لیے. ابھی پچھلے دنوں انسیڈنٹ بھی ہوا موٹر وے کا، آپ نے واقعہ وہ سنا ہوگا، جو بیکری آئٹم ایکسپائری انہوں نے جو کھائی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا
اس تک وہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ نہیں پہنچ سکا, کوئی ویریفیکیشن یا کوئی چیکنگ نہیں ہوئی کہ وہ ایکسپائری چیزیں جو ہے وہ بیسڈ ہے. اور ایون یہ چیز میرے ساتھ بھی ہوئی کہ میں ایک جگہ اسٹے کیا تو وہاں سے میں نے جوس لیا جو کہ میں نے اس کی ایکسپائری نہیں دیکھی, کھول کے جب پیا مجھے ٹیسٹ اس کا ڈفرینٹ لگا, تو میں نے جیسے اس کی ایکسپائری دیکھی وہ 6 مہینے پہلے ایکسپائر ہو چکا تھا. دیکھیں اگین میں یہ کہوں کہ ہم ہر بات میں نا کاپی کرتے ہیں ان نیشنز کو جو ہمارے سے 200 سال پہلے پراپرلی جو ہے نا وہ سٹیبل ہو چکی تھی, اور انہوں نے اس سٹیبلٹی کے لیے کئی 100 سال کی قربانی دی. ہم 76 سالوں کے اندر جو ہے نا وہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا وہ رزلٹ مانگتے ہیں, وہ ویسا ہو نہیں سکتا. اب وہاں پہ جو اگر فارن کے جتنے کنٹریز میں نے وزٹ کیا یا میں نے اسٹڈیز وغیرہ کی, وہاں پہ ایک سٹیپ کے اوپر کوالٹی کنٹرول ہے, اور کوالٹی کنٹرول کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کوالٹی کے اوپر آپ کا ایک دن کا یا 1 گھنٹے کا بھی کمپرومائز نہیں ہے اس کے اوپر. اب ہمارے یہاں جیسے آپ نے یہ واقعہ ایک بہت بڑا یہ قومی سانحہ تھا, اور اس کے اوپر اداروں کو متحرک ہو جانا چاہیے تھا, لیکن نہ ہی کوئی بات آئی. اور یقیناً مجھے اس کیس کا ڈیٹیل زیادہ نہیں پتا, لیکن وہ بندہ بیل پہ اگر وہ پکڑا گیا ہوا, وہ سپلائر یا وہ وینڈر, تو بیل پہ رہا بھی ہو چکا ہوگا. اور دیکھیں اس میں اب اگین سب سے پہلے ہماری اپنی غلطی کہ ہمارے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی چیز لے کے اتنی جلدی ہوتی ہے, ہم نے اس کو ریپر اس کا اور فوراً. اب یہ ہمیں خود بھی سیکھنا ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بیٹا آپ دیکھیں اگر کسی دکان پہ ایکسپائری سٹاک پڑا ہے تو وہ پیسے لے کے دے رہا ہے, ہمارا وہ رشتہ دار تو نہیں ہے, فری میں دے نہیں رہا. آپ اس کو کہیں بھائی صاحب یہ, اور اتنی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو متعلقہ جو کمپلینٹس والے ادارے ہیں وہاں پہ آپ کمپلینٹ کریں, اور ان اداروں کو پھر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ آ کے وہاں پہ باقاعدہ جو ہے کارروائی کریں, اس کو جو ہے نا فائن امپوز کریں. اور فائن علامتی سا نہیں ہونا چاہیے جی 150. فوراً میں دیکھیں ایک دفعہ جب فائن ہوتا ہے پھر اس کی 5 نسلیں جو ہے وہ یاد رکھتی ہیں, ہمارے دادا کو اتنا. یہ اب اگین ہمیں نیچرل چیزوں سے ہٹ کے انہوں نے آرٹیفیشل چیزوں پہ لگا دیا. آرٹیفیشل چیزوں میں بھی وہ اپنی سیلز کو پروموٹ کرنے کے لیے, اب وہ کیا پتا کہاں سے ریجیکٹڈ تھا, کتنا پرادنا تھا, اتنا پوائزنس تھا کہ وہ چاروں جو فیملی ممبرز تھے ود ان فیو منٹس جو ہے وہ فوت ہو گئے, مطلب ایک بھی نہیں بچا ان میں سے, اتنی اس کے اندر کیا زہر تھا. یہ بہت بڑا سانحہ ہے. پھر ہم دودھ کا دیکھتے آئے روز, وہ دودھ ملاوٹ والا پکڑا جاتا ہے, مردہ گوشت پکڑا جاتا ہے, مرغیاں پکڑی جاتی ہیں, کیا کیا نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا جاتا. اچھا اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں, مالک صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے انسیڈنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. اگر ہم فوڈ اتھارٹی کے ہی بزنس کی بات کرتے ہیں, فوڈ کے بزنس کی بات کرتے ہیں, ہمارے ریلیونٹ ادارے موجود ہیں جو اس پہ بر وقت کارروائی کر سکتے ہیں, لیکن کیوں نہیں کی جا رہی کہ آئے دن اس طرح کے انسیڈنٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور دھڑا دھڑ پھر کاروبار بھی اوپن ہو رہے ہیں فوڈ کے. تو اس پہ مزید ہم ان ڈیٹیل جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں جناب, بے شک کیجئے, لیکن کچھ ٹرمز کنڈیشن ہے جنہیں فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ نہ صرف آپ کے کاروبار کے لیے, آپ کے تحفظ کے لیے, بلکہ آپ ایک معاشرے میں, ایک ملک میں آپ ایک کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگ اس سے منسلک ہوں گے, ان کو آپ فائدہ یا نفع نقصان آپ نے دینا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری یا آپ کی سوچ ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. اور سب سے زیادہ ایشو جو ہمیں آ جاتا ہے, قانونی طور طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, یا کچھ کہتے ہیں کہ ٹرمز کنڈیشن ہوتی ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے نا, تو کچھ آپ کی لمیٹیشنز ہیں یا کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں. اسی پہ ہم بات کریں. طیب صاحب ہمارے ساتھ. طیب صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ بے شمار انسیڈنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں, اگر صرف ہم فوڈ کے بزنس کی ہی بات کر لیں, لیکن وہی آپ والی بات کہ کوئی تگڑا جرمانہ نہیں ہو رہا کہ اس کی آنے والی جو نسلیں ہیں نا وہ بھی سدھر جائیں, انہیں بھی سبق مل جائے کہ مجھے کوئی اس طرح کی ہیپننگ نہیں کرنی. تو آیا ہم دیکھ رہے ہیں دھڑا دھڑ فوڈ کے بزنس یا بیکریز یا کیفے ریسٹورنٹس جو ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں, لیکن فوڈ اتھارٹی یا یہ جو ریلیونٹ ادارہ ہے اس کی طرف سے کوئی اس طرح کی ایک کہتے ہیں نا کہ مضبوط کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی. کیوں؟ بڑا آسان سا اس کا جواب تو یہ ہے کہ آخرت سے ہم دور ہیں اللہ, اور اس فکر کو ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے جو آج ترقی کر رہے ہیں, اور آج ہم ان سے قرضے لے رہے ہیں اور ان سے ٹریننگز لے رہے ہیں.
مطلب سب سے بڑی تو اس کی ریزن ہی ہے ہمیں نہ خوف خدا ہے نہ شرم مصطفیٰ ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کا مقصد سے آپ دور ہو جاتے ہیں, آپ فوڈ انسپیکٹر ہیں, آپ فوڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر آپ کی کوئی ذمہ داری ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پرپس کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ میری انسانیت کی تم نے خدمت اس طریقے سے کرنی ہے. ایسے ہی اب آپ نے اس مقصد کو ذاتی لالچ کے اوپر قربان کر دیا, اپنا اپنی جو جنت کا سودا تھا وہ آپ نے چند روپوں میں کر دیا. اب ملنا وہی ہے جو نصیب کے اندر ہے. یہ میرا جو میسج ہے بیسیکلی یہ صرف فوڈ اتھارٹیز کے لیے نہیں بلکہ ہر اتھارٹی کے اندر جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اور جن کے اوپر ذمہ داری ہے اس قوم و ملت کو, اس ملک کو آگے بڑھانے کی, جن کے اوپر ہم آپ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں وہ سارے ڈیپینڈ کرتے تھے کہ یار ہمیں اس ادارے سے امید تھی. اب انہیں چاہیے کہ دیکھیں ایک رولز بنا دیے گئے اور موسٹلی رولز وہ جو انگریز بنا کے آج تک وہی چل رہے ہیں, وہ اتنے محنتی تھی کہ ان کے اندر کوئی خاصی تبدیلی بھی آج تک نہیں ہے. یعنی انہوں نے اتنی کمپریہنسو ورکنگ آج سے 150 سال پہلے کی ہوئی تھی. آپ نے اسی کے اندر تھوڑی بہت امینڈمنٹس کرنی ہے اپنے ایریے کے حساب سے, اپنی مارکیٹ کے حساب سے. اب آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کو کہ آپ نے اس کے اوپر. دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کے اوپر ٹریننگ دینی ہے اس سٹور کو, اس ریسٹورنٹ کو, اس بیکری کو کہ بھائی صاحب ہم آپ کو بنیادی ٹریننگ دے کے جا رہے ہیں, سال میں اتنی دفعہ ان چیزوں کے اوپر ٹریننگز لازمی ہے. آپ کا جو امپلائی ہوگا اس کو آپ نے یہ ٹریننگز فلانے رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ سے یا ہمارے جو ہے وہ ادارے سے کرانی ضروری ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہوں پہ ہم نے اس کو آبزرو کیا ہے کہ وہ انہی ہاتھوں سے جو ہے وہ جوتے سیدھے کر رہا ہوتا ہے, انہی ہاتھوں سے پیکنگ دے رہا ہوتا ہے, انہی ہاتھوں سے وہ فوڈ سٹف کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہم گھر میں شاید کتنی احتیاط کرتے ہیں ایک ایک چیز کو ہم ہاتھ دھوتے ہیں کسی چیز کو پکڑ لیں اور کھانا پکڑنا. لیکن جب ہم دیگر کنٹریز کے اندر یہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ گلوز کا, سینیٹائزر کا, ڈسپوزیبل گلوز کا, ان کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. اب فوڈ انسپیکٹرز کیا ہیں, انہوں نے دن رکھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے سنڈے کو اس سائڈ پہ جانا ہے, منڈے کو اس سائڈ پہ جانا ہے, وہاں جو ان کے نشانے پہ آیا کر دیا ایسے رینڈملی. اور انہوں نے جو ہے نا فکس کیا پچھلی اتوار کو اس کو جرمانہ کیا تھا, آج اس کو کرنا ہے. اچھا جرمانہ, اچھا اس کے اوپر پھر کوئی سفارش آ جاتی ہے, سفارش آ کے کہتی ہے کہ جناب یہ ہمارے اپنے عزیز کا ہوٹل ہے, ہمارے اپنے عزیز کا ہوٹل ہے, وہ جی ہاتھ ہلا رکھو, ایسی کوئی باتیں ہو جاتی ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ انسانیت اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, اس میں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں بڑا واضح ہے, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان, جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو اب اس کے اوپر ان اداروں کو بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینے چاہیے اور کوئی کمپرومائز ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اور جرمانے اتنے ہیوی ہوں کہ وہ جب بزنس کریں تو ان کو پتہ ہو, لیکن غیر ضروری جرمانے نہ ہو, مطلب بلا وجہ کے نہ ہو, ذاتی انات پہ نہ ہو. کسی جگہ اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں صرف پنڈی اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا, ہمارے پورے کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جا کے خواہ اس کے اوپر جو ہے نا روزانہ کوئی ادارے والا کہ روٹی ڈال دیتا ہے, کسی کے اوپر پیزے والا ہے تو پیزا ڈال دیتا ہے, کوئی فاسٹ فوڈ والا ہے تو جی یہ لے آؤ, وہ بھی تنگ آ جاتا ہے. اب وہ کبھی حالات کا مارا یا کسی اور وجہ سے وہ نہیں آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا, تو آپ اس کی پرانی ساری نیکیاں ختم کر کے اس کو جرمانہ جو ہے ڈال دیتے ہیں اور وہ جائے تو جائے کدھر. یہ بھی زیادتی ہے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال. ایگزیکٹلی. اچھا طیب صاحب, کسی بھی بزنس سے ہیں, کوئی بھی کاروبار ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, اس سے ریلیونٹ جتنے بھی ادارے ہیں, کیا ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے بغیر اگر کوئی کاروبار یا کوئی کام ہم شروع کرتے ہیں تو کیا وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی, یہ تو اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے. دیکھیں ادارے جو بنے ہیں بیسیکلی ان کا جو پرنسپل پرپز ہے وہ یہ تھا آپ کی بزنس کو یا آپ کی ارننگ کو سیکیور کرنا, پروٹیکشن دینا. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ بھی مجھے ضرورت نہیں ہے کسی جگہ رجسٹرڈ ہونے کی, تو یہ آپ کی میرا خیال ہے نادانی ہے. کیونکہ جب آپ پراپرلی کسی جگہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں جو آپ کے بزنس کے لیے ضروری ہیں, آپ سیکیور ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ پروٹیکٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کا بزنس چل جاتا ہے. جیسے آج کل میرے لیے تو خیر روٹین کا معاملہ ہے, کوئی ایسے فاسٹ فوڈ ہیں, ایسے ریسٹورنٹس ہیں
کہ ان کے نام کے مختلف جگہوں پہ ڈھابے کھل جاتے ہیں, کوئی برانچز کھل جاتی ہیں, کوئی کیا ہو جاتا ہے, کوئی کیا ہو جاتا ہے. پھر ہم ان کو, چونکہ انہوں وہ پراپرلی رجسٹرڈ ہیں, انہوں نے اپنا کاپی رائٹ لیا ہوا ہے اپنی برانڈ کا, سب چیزیں, پھر ہم ان کو لیگل نوٹس بھیجتے ہیں, اور لیگل نوٹس کے ود ان فیو آورز جو ہے نا اس بندے کا رپلائی آ جاتا ہے کہ جناب نہیں آپ کو لیگل پروسیڈنگ نہ کریں, ہم اپنا نام چینج کر رہے ہیں. اور وہ اتنی, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو اس طرح کا کرتے ہیں وہ اگر اپنے نام کے اوپر محنت کریں, کوئی نیا نام سوچیں, کوئی آئیڈیا لے کر آئیں. جس نے بھی آج ایک برانڈ بنائی ہے اس نے کچھ سوچ کے نام بنایا ہوگا, تو وہ آپ جب بیٹھیں آپ سوچیں, آپ ایک نام کو ہمیشہ کہتے ہیں نا خواب بڑا دیکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت مہربان ہے. آپ بڑا سوچ کے آپ یہ سوچیں کہ مجھے اس برانڈ میں 10 سال بعد میں یہاں ہوں گا, مجھے اس ٹائم ضرور. آپ کسی کی کاپی کرتے ہیں, اب آپ کے پروگرام کا نام ہے سچ سویرا, اب وہ سچ مجھ سویرا کو کر دے تو وہ بیسیکلی کاپی کر رہا ہے, کاپی کر رہا ہے, تو وہ ایک نیا نام لے لے, کیونکہ 10 سال بعد جب آپ کو پتا چلے گا کہ جناب یہ میرے نام سے ملتا جلتا ہے, آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے تو اسے زیادہ نقصان ہوگا. تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی محنت اپنی برانڈ کے اوپر کرے, اپنے نام کے اوپر کرے, اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جتنے بھی ریلیٹڈ اتھارٹیز ہوتی ہیں آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ, ہر بزنس کی اپنی اپنی کمپلائنس ہے, اس کی ریگولیٹری باڈیز اپنی اپنی ہیں. فوڈ کا اپنا ہے, آپ سپلائیز میں اپنا ہے, آپ میڈیسنز میں آپ کا اپنا ہے, آپ ہاسپٹیلٹی میں آپ کے اپنے ادارے ہیں, آپ سمپل بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے اور ادارے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ کو اویئر ہونا چاہیے. آپ کے جو ہے نا جو لیگل ایڈوائزر آپ کا ہونا چاہیے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, ہی مسٹ بی اویئر آف آل دی جو ہے نا ریکوائرمنٹس آف ایوری ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے, کیونکہ یہ ایک علیحدہ, اب جیسے آپ کی ایک دنیا ہے, ایک علیحدہ دنیا ہے. اب میں جتنا بھی اچھا اسپیکر ہوں, جتنا اچھا میں نالج رکھتا ہوں, لیکن اس سائنس کو سمجھنے میں مجھے بڑا ٹائم لگے گا. اگر میں اس سائنس کو سمجھوں گا تو اپنے کام سے ہٹ جاؤں گا. اس لیے جب ایک کونسل کا, ایک کارپوریٹ لائر کا جو کام ہے وہ آپ اس کو جو ہے نا کراس نہیں کر سکتے, آپ اس کو جو ہے نا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو آسک ہم دی کویسچنز کہ جناب ہمیں گائیڈ کریں, اینڈ ہی شوڈ گائیڈ. ہاں, اور آپ کا حق ہے, آپ اس سے پوچھیں, پھر اس کے اوپر مشاورت کریں, پھر اس سے کہیں کہ یار اس سے آپ بہتر کو ہمیں اپرچونٹی دیں, ہم یوں کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارا تو روزمرہ کا کام ہے, کوئی بھی فیلڈ ہو جس میں بندہ آپ اگین اینڈ اگین ایک پروسیس سے گزرتے ہیں, تو آپ کو بہت زیادہ مثالیں, بہت زیادہ طریقے, بہت زیادہ اپرچونٹیز نظر آ جاتی ہیں. تو ایسے میں اداروں سے تو کبھی بھی آپ جو ہے نا اوورٹیک نہ کریں, اداروں میں رجسٹریشن کرائیں, وہاں آپ اپنے تعلقات اچھے رکھیں, وہاں کی جو کمپلائنسز ہیں وہ آپ پوری کریں, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, اینول ریٹرنز ہیں, اینول انسپیکشنز ہیں, اینول ان کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ پوری کریں, اور پراپرلی فائل رکھیں. کبھی بھی آپ کو کسی سٹیج کے اوپر کوئی نقصان کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا اگر آپ کے پاس پراپر فائلنگ موجود ہے ہر چیز کی. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اگر جب ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس تمام تر رجسٹریشن مکمل ہے, تمام تر آپ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس ہے وہ مکمل ہے, آپ نے خود کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے, ہر لحاظ سے اپنے آپ کو سیف سیکیور کر کے رکھا ہوا, اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہوں گے, لوگ آتے ہوں گے کہ تمام ڈاکومنٹس مکمل ہونے کے باوجود انہیں اپنی کاروباری زندگی میں کچھ قانونی مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے؟ جی بالکل, یہ بھی بڑا عام سا مشاہدے میں آتا ہے کہ وہ بندہ اپنے تئیں تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے, لیکن اگین نقصان تو کوئی نہیں جائے گا نا مسئلے مسائل. اب وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز بندہ اپنی عقل سمجھ کے ساتھ کہتا ہے کہ شاید میں نے یہ کافی کر لیا, اچھا, لیکن اگین کچھ نہ کچھ مسنگ ہوتا ہے. ایک بات. دوسرا, ایسے معاملات زیادہ تر ہم نے جو دیکھے جو پارٹنرشپس جو ہوتی ہیں, بیسیکلی پارٹنرشپ ہمارے معاشرے میں وہ بھائی بندی کے اوپر, دوستی یاری کے اوپر ہوتی ہیں. دو دوست بیٹھے, انہیں کوئی آئیڈیا سوجا اور انہوں نے انویسٹمنٹ ڈال کے چل پڑے, وہ چل پڑے, انہوں نے کوئی اپنے درمیان کوئی باتوں کو کوئی معاہدہ نہیں کیا پراپرلی, جس کو معاہدہ ہی ہو گیا بھائی 50-50 ہے یا 30-70 ہے, جو بھی ریٹرن میں کچھ ایسا ریٹرن نہیں کیا, یا ریٹرن کے اندر پھر کتنی ہے کہ جی یہ اس کا جو کاپی رائٹ ہوگا اس کے اوپر کس کا رائٹ ہوگا, جب ہم یہ کل ڈیزالو کرتے ہیں یا اس بزنس کو ہم
ختم کرتے ہیں یا ان کیس آف ڈیتھ آف اینی آف دی پارٹنر لیگل ایئرز جو ہوں گے ان کا کیا سٹیٹس ہوگا. اگر ہم اسے بیچنے جاتے ہیں اس بزنس کو, دیکھیں آج وہ بزنس 1 کروڑ پہ کیا 15 سال بعد وہ 50 کروڑ پہ ہوگا, تو اس ٹائم ہم بیچیں گے تو کیا ہوگا, ایکویٹی ریشو ہماری کیا ہوگی, میں نے تو اتنے پیسے اس میں ڈالے ہیں, آپ نے اتنے ڈالے ہیں, تو آپ اتنے کی ایکویٹی کی مالکن کیوں بن رہی ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈیفائن اگر ہو جائیں تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب یہ چیزیں ڈیفائن نہیں کی جاتی تو روزمرہ جتنی بھی کچہری کے اندر ایشوز ہیں, جو لیٹیگیشن چل رہی ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ جناب ہم نے اس ٹائم یہ تو کیا تھا, یہ نہیں کیا تھا, وہ جی اس ٹائم بھائی بندی تھی, اس ٹائم دوستی تھی, ہمارا آپس میں وہ لین دین بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا. لیکن جب بزنس کا حجم بڑھ جاتا ہے, جب ریونیو جب 1% بھی بڑا میٹر کرتا ہے, ویسے تو بندہ کہتا ہے نا ٹھیک ہے جی 55 آپ رکھ رہے ہیں 45 مجھے دے دیں, لیکن ایک لیول آتا ہے بندے کے بزنس میں کہ اس ٹائم 1% بھی جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے نہیں 1% میں آپ کو کیوں ایکسٹرا دوں, اور وہ کہتا ہے نہیں میرا بنتا ہے. وہاں پہ پھر کلیشز شروع ہوتے ہیں, کلیشز چلتے 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 شیطان ان ہوتا ہے اور آپ کا بزنس کولیپس کر جاتا ہے. اور اس بزنس جس کے لیے آپ نے خواب دیکھے ہوتے ہیں, پہلے سے آپ نے ایک لیمٹ ڈیفائن نہیں کی نا, نہیں کی. اس کے لیے ہمیشہ دیکھیں ایک اچھے کارپوریٹ لائر کے پاس آپ جا کے, جب بھی آپ کا بزنس پارٹنرشپ کے اوپر ہے یا ایسا بزنس جس کے اندر آپ کے پیچھے سپلائرز یا وینڈرز یا تھرڈ پارٹیز انوالو ہیں, آپ ایک اچھے کارپوریٹ لائر کو انگیج پرمننٹلی اپنے ساتھ کریں. کیونکہ میں نے تو اپنے جو میرا جو بزنس کارڈ ہے اس کے پیچھے میں نے ایک کوٹیشن لکھی ہے, آل یو نیڈ از ہارڈ ورک اینڈ اے لیگل ایڈوائزر. مطلب آپ کو محنت کی ضرورت ہے اور ایک اچھے وکیل کی ضرورت ہے تاکہ آپ جو ہے سیکیور رہے, اور وہ اپنی طرف سے جو آپ سے جس کا رزق آپ کے رزق کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور وہ آپ کا ایک پڑھا لکھا اگر وہ اچھا ماہر قانون دان ہے تو آپ کو ہمیشہ اچھا مشورہ دے گا. تو ایسے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان سارے ڈاکومنٹیشنز کو آپ ضرور گو تھرو کرائیں اپنے وکیل صاحب کے, تاکہ آپ کو دیکھیں ایسے وینڈرز کے ایسے ایگریمنٹس ہوتے ہیں جس میں رائٹس وینڈرز نے لیے ہوتے ہیں, ایڈوانس پیسے بھی لیے ہوتے ہیں, اور ایٹ اینی سٹیج وہ اس کو جو ہے ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا بزنس کھڑا ہے وینڈر کی سپلائی کے اوپر بیس کر رہا ہے, وینڈر صاحب کا نخرہ آ گیا اور انہوں نے سپلائی روک دی, آپ تو بیٹھ کے ادھر ہی, آپ نے اس کے اوپر کتنے سال لگائیں. اس لیے وینڈر کو باؤنڈ کرنا ہے, اس کی پیمنٹ کی ٹرمز کو باؤنڈ کرنا ہے, وینڈر کی کوالٹی کنٹرول کو باؤنڈ کرنا ہے, اس کی جو سپلائیز کا جو سسٹم ہے اس کو باؤنڈ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بڑا ضروری ہیں, اور یہ شروع میں محنت کی ہوئی آگے کی آسانی کے لیے ہوتی ہے. اور یہ تبھی ہوگا نا جب وقتاً فوقتاً اویئرنیس کے کچھ ایسے پروگرام یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آیا ہم نے کاروبار شروع کرنا ہے تو کچھ یہ ٹرمز ہیں, کچھ یہ طریقہ کار ہیں, چاہے وہ پارٹنرشپ پہ ہے, چاہے وہ آپ انڈیویجولی آپ شروع کر رہے ہیں, تو اس کے کچھ کہتے ہیں نا قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, کچھ ٹرمز کنڈیشن ہے جو آپ نے فلفل کرنی ہے. اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر نقصان میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ بے شمار مسئلے مسائل میں آپ پڑ سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس کے پروگرام کے اس کا کیا سلسلہ کیا جائے؟ اس میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر فیلڈ کے اندر, چاہے وہ ہماری وکلا کی فیلڈ ہو یا کسی بھی فیلڈ کے اندر, ڈاکٹرز کی فیلڈ ہو, جرنلزم کی فیلڈ ہو, جو ایک بندہ ایک سٹیج پہ چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا مقام دے دیتا ہے کہ ہی ہیز ارنڈ اے لاٹ, مطلب اس نے اپنی خوابوں سے بھی زیادہ کما لیا, دین ہی شوڈ پارٹیسپیٹ فار دی فیسیلیٹیشن اور دی اویئرنیس آف دی سوسائٹی. اب اس کو اپنے تئیں اپنے خرچے پہ, اور یہ کوئی اتنے بڑے ایکسپینسز بھی نہیں ہوتے, اس کو اپنی فیلڈ کے اندر اویئرنیس سیشنز ارینج کرنے چاہیے, اور وہ ان کو جب وہ ایڈورٹائز کرے گا, جس کو غرض ہوگی کہ یار وہاں پہ ایک فری سیشن ہو رہا ہے, اور ہر سیشن میں آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں. میں ابھی تک اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ آپ اویئرنیس کے لیے جا کے ایک سیشن اٹینڈ کر لیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں اس ٹائم 3 کتابیں لکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا, وہ 3 ایسے ہو گئیں کہ وہ ایک ابھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچی تھی, تو ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا تو اس کے اوپر کیا, ابھی وہ فائنل مراحل میں ہے. لیکن اس کے باوجود کل میں اپنا سوشل میڈیا یوز کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک مجھے پوسٹ ملی کہ آپ جو ہے نا ہماری لیگل ڈرافٹنگ کا کورس کتنے کا تھا, 2000 روپے کا. اچھا, اس کو اب کسی ہمارے وکیل صاحب نے وہ شروع کیا. اچھا, ہم نے اپریشیٹ کیا. جب میں نے ان کے کانٹینٹس پڑھے تو اس میں بڑے مزے کی باتیں تھیں.
تو میں نے اس کو جو ہے نا سبسکرائب کر لیا. کیا بات. اب بات 2000 روپے کی نہیں تھی, بات تھی ایک تو وہ ان کا مجھے کانٹینٹس اچھا لگا اور میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر سے مجھے کچھ نیا ملے گا. اب یہی اگر میں کہتا نہیں یار میں تو خود کتابیں لکھ رہا ہوں, میں نے تو یہ آج سے اتنے سال پہلے یہ چیزیں ساری سیکھی ہوئی ہیں, یہ جو بھی ہوگا کوئی وہی باتیں ہوں گی جو ہم نے سیکھی ہیں. نہیں, جدت کے ساتھ یہاں پہ آنے والا آپ کے پاس گیسٹ جو میرے بعد کل آئیں گے یا پرسوں آئیں گے, وہ میرے سے کئی گنا اچھے ہو سکتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میں ہی سب سے اچھا سپیکر ہوں, میں ہی اچھا سب سے وکیل ہوں, میں ہی اچھا سب سے جو ہے وہ بزنس مین ہوں, تو یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ زیبا ہی نہیں ہے. تو جب اس طرح کی پرائیویٹ سیشنز, فری سیشنز ہوں گے ہر کیٹیگری کے اندر, ہر فیلڈ آف لائف کے اندر, ہر بزنس کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں بڑی اچھی بہتری آئے گی. باہر دنیا میں دیکھیں ایک موچی ہے, اس نے بھی موچی کے لیے کورس کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے بغیر ڈگری کے, موچی تو بہت سارے. یہ ڈاکٹر کی آپ نے بات کی, آپ ایون پنڈی کے یا ارد گرد کے کچھ ایسے ایریاز دیکھ لیں, یا ہم دیہاتوں کی, گاؤں کی جب ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ کچھ ایسے کلینک, کچھ ایسے اسٹور اوپن ہے جن کے پاس کوئی ڈگری, کوئی سرٹیفکیشن, کوئی کسی قسم کا لائسنس ان کے پاس نہیں ہے, لیکن بیٹھے ہوئے کہ بھئی گنی چنی کچھ میڈیسنز کا پتہ ہے, بس لوگوں کو دے رہے ہیں, لگا رہے ہیں. اور یہ آئے روز میڈیا میں بھی آتا ہے, میڈیا اپنا رول پورا ادا کر رہا ہے. میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ جی جناب ہر جگہ وہ مائک لے کے پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہ اب اتنی اویئرنیس دینے کے بعد اب ان کا تو کام اتنا ہی تھا مائک لے کے جانا. اب آگے وہاں دکھا دیا نا جو صحیح یا غلط ہو رہا ہے. لوکیلٹی کے لوگوں کو چاہیے کہ بھئی تم اتنے عرصے سے کس چکر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہو, کون سا لائسنس ہے, کون سی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے. وہاں کے تھانے دار کو چاہیے کہ جناب تم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو, دوائی یا میڈیسنز کو مذاق تو نہیں ہے, ایک ٹیبلٹ غلط چلی گی تو. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے جو ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے, لیکن اس پہ بھی کوئی جو اتھینٹک جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس پہ کچھ کام کرتے ہوئے یا کوئی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ میڈیکل کا شعبہ جو ہے نا اس میں بڑے پیسے ہیں, تو چلو میں ایک سٹور یا ایک کلینک بنا لیتا ہوں, تو آیا وہ کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے وداؤٹ اینی ڈگری. تو اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کاروبار کے حوالے سے. کاروبار کرنا ہے ٹھیک ہے, بالکل کریں, لیکن کچھ ٹرمز کنڈیشن ہے, ان کو مد نظر رکھنا, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کچھ آپ کے ذمہ دار ہیں, کچھ فرائض ہیں, ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ قانونی طور طریقے سے اپنے بزنس کو سیف سیکیور کرنا ہے, وہ بھی بڑا ضروری ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کچھ ضروری معلومات, کچھ ضروری باتیں ہیں, کچھ طریقہ کار ہے, وہ پہلے آپ سمجھ جائیں, آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو بخوبی طریقے سے سمجھ کے ایک ایمانداری کے ساتھ بزنس کو لے کے چل رہے ہیں. تو پھر اگر کوئی قانونی طور پہ مسئلہ مسائل آتا ہے تو اس پہ ضرور آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے بیہاف پہ ٹھیک نہیں ہیں, آپ ایماندار نہیں ہیں, تو پھر آگے قانونی مسئلے مسائل میں پڑنا وہ تو ایک لمبی بات ہو جاتی ہے. اسی پہ ہم بات کریں, ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا ملک صاحب, ہم بات کر رہے تھے یہ میڈیکل شعبے کی, اس میں بھی آج کل لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا پیسہ ہے. کوئی کلینک بنا لیتے ہیں, کوئی میڈیکل سٹور بنا لیتے ہیں, اور بہت سارے ایسے میں نے ایون دیکھے, جیسے ہم دیہاتوں کی بات کر رہے ہیں, ارد گرد کے ایریاز کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کے پاس کوئی لائسنس, کوئی ڈگری, کوئی کچھ نہیں ہوتا. بس اگر کسی ایک آدھے سٹور پہ یا کہیں ہاسپٹل میں انہوں نے 3 مہینے 6 مہینے کی کوئی نوکری کی ہے, تو آ کے اپنا کلینک یا سٹور بنا لیتے ہیں. اس پہ کوئی پوچھ کچھ نہیں, جبکہ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا ایک شعبہ یا یہ کتنی ذمہ داری کا کام ہے. آپ کی ایک غلط دوائی اگلے کو موت کے منہ میں لے جا سکتی. تو اس پہ کیوں کام نہیں ہو رہا, یا اس پہ اس کے لائسنس یا اس کے سرٹیفکیشن پہ کیوں کام یا اس طرح سے نہیں دیکھا جا رہا؟ اگین اس میں وہی ہے, ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ پرسنل انٹرسٹ, ذاتی لالچ, اور دوسرے نمبر پہ جہالت. مطلب ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ وہ کر رہے, ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو کبھی اس سے دوائی نہیں لی, ہمیں نہیں اس سے مسئلہ, ہم تو ادھر سے لیتے ہیں. لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اس سے دوائی نہیں لے رہے, لیکن اور کتنے پاکستانی اس سے دوائی لے رہے ہیں, اور یہ بندہ, ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ بندہ اس نے کوئی کورس نہیں کیا, نہ یہ فارما کو سمجھتا ہے, لیکن ہمیں پتہ بھی ہے, اور ہم خاموش ہیں کہ چلو جی ہمارا کیا لینا دینا, جو لے رہے ہیں وہ جانے. یہ ہے اجتماعی طور پر جو ہم من حیث القوم جو ہے لاپرواہ ہو گئے ہیں, غفلت کا شکار ہو گئے ہیں. اور قومیں بنتی ہی ایسے ہیں کہ جب میں کہوں گا کہ میری پارٹی کا جو منشور ہے یا جو نعرہ ہے, میں نے اسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جبکہ آپ کی پارٹی کا جو نعرہ ہے اس کے اندر بھی کئی باتیں ایسی ہیں جو مجھے بینیفٹ دے رہی ہیں. تو مجھے چاہیے کہ آپ کے اس کو بھی میں سپورٹ کروں, اپنے نعرے کو بھی سپورٹ کروں,
کولیکٹیولی ہمیں کرنا ہوگا کہ یہ چیز ہمیں بلڈ کر رہی ہے ہماری نیشن کو, ہماری آنے والی جنریشن کو. اب اس کے اوپر دیکھیں اگین ہمارے جو ایسے ادارے ہیں جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ہماری میڈیکل شعبے کے اندر, ان کو اس کے اوپر فوری طور پہ ایکٹیو ہونا چاہیے, اور ہماری ایڈمنسٹریشن اور پولیس اور یہ جو ادارے ہیں انہیں پروٹیکشن دینی چاہیے کہ یہ جائیں, اپنے ڈاکٹرز کی ایک ایسی ٹیم ہو, پولیس کی معاونت میں جائیں, وہاں پہ ان کو باقاعدہ ان کو چیک کریں, اور اگر ایسا بندہ کوئی مرتکب پایا جائے اس قسم کے فعل میں, اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ اس پورے ایریے میں باقی سارے بھی ڈریں گے یار فلاں بندہ جو ہے اس نے ایسا نہیں کرنا. اور یہ کوئی ہماری جو ہم پاکستانیوں کی جو نیچر ہے, ہم بیسیکلی پازیٹیو لوگ ہیں. مطلب یہ اگر ہم کمپیئر کریں نا مختلف, ہمارے اندر بہت کم ریشو ہے ڈیٹھ لوگوں کا, ہم پازیٹیو ہیں. اور اگر ہمیں تھوڑی سی ایسی کوئی پازیٹیو جو ہمیں اویئرنیس دی جائے, یا اس قسم کی 2-4 جو ہے وہ علامتی سزائیں دی جائیں ہمارے معاشرے میں لوگوں کو جو اس قسم کے فعل کرتے ہیں, تو بڑی جلدی سے ود ان فیو منتھس یا ود ان فیو ایئرز جو ہے ہم تبدیلی دیکھیں گے پاکستان کے اندر, پازیٹیو تبدیلی. اب تو ایسے ہی ہے نا, ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم پاکستان کو برا کہتے ہیں. ہم جب یہ کہنا شروع کہ نہیں پاکستان اچھا ہے, پاکستان نے ہمیں یہ سب کچھ دیا, پاکستان آج ہے تو میں یہاں بیٹھا پوری پاکستانی قوم سے بات کر رہا ہوں, پاکستان ہے تو آپ جو ہے یہاں پر روزانہ ایک سے ایک اعلیٰ گیسٹ کو بلا کے تو پاکستانی نیشن کو جو ہے آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں, ان کو جو ایجوکیٹ کر رہی ہیں. لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہم نے جو ہمارے اوپر احسانات پاکستان کے وہ نہیں گننے, اور جو کوئی کمی کوتاہی ہماری کم علمی یا کم عقلی کی وجہ سے رہ گئی ہیں وہ ہم نے پاکستان کے اوپر ڈال دینی ہے. تو ایسے میں اداروں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. بہت عرصہ ہو گیا, 77 سال ہو گئے ہیں, ایسے ہی اب بس ہونا چاہیے. اب آگے پروڈکٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کا اور خوشخبری کا دور آنا چاہیے. اچھا ملک صاحب, ایک اور چیز کہ جب ہم بزنس پارٹنرشپ کا جو ڈیٹا کی ٹیسٹیشن ہے اس کی بات کرتے ہیں, جو اتھارٹی کمشنر ہوتا ہے یا یہ نوٹری پبلک, یہ کیا چیز ہے, اس پہ ذرا اس کو ڈیفائن کیجئے گا. اٹیسٹیشن اتھارٹیز ہیں. نوٹری پبلک کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو نوٹری پبلک نوٹیفائی کرتا ہے, مطلب اس کی ایک سٹیمپ ہوتی ہے, اس کی ویلیڈیٹی بن جاتی ہے کہ جناب یہ نوٹرائزڈ ہے, یہ ڈاکومنٹ جو نوٹری پبلک سے اٹیسٹ ہوا ہوا ہے. ویسے تو جو ہمارے یہاں جو ایک رواج بنا ہوا ہے وہ ایک نوٹری پبلک کی مور, وہ میں نے بھی رکھی ہے, وہ آپ نے بھی رکھی ہے, وہ ہر بندے نے رکھی ہوئی ہے. اب وہ یہ غلط ہے, اس کے پاس پراپر ایک رجسٹرڈ ہونا چاہیے کہ فلاں بندہ آیا تھا, اس نے فلاں ڈاکومنٹ میرے سے نوٹرائزڈ کرایا تھا. اسی طرح اوتھ کمشنر ہے, اس کے پاس ہم جاتے ہیں جناب یہ میرا ڈاکومنٹ ہے, ایفیڈیوٹ جو ہے میرا, اس کو وہ کر دو, آن اوتھ اٹیسٹ کر دو. وہ ٹھگ کر کے اس کے پاس ایک مور بنی ہوئی ہے, وہ لگاتا ہے, نام دیکھتا ہے اور کہتا ہے چلو جی, اس کے پاس بھی کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے. اچھا اسی طرح جو البتہ جہاں تک فرم رجسٹریشن کی بات ہے جو آپ نے کی ہے, اس کا ایک پراپر ایک پروسیجر ہے. جب ہم رجسٹرار آف فرمز کے پاس جاتے ہیں, ہم اپنی پارٹنرشپ لے کے پارٹنرز جاتے ہیں, وہاں پہ ہمارے جو ہے نا وہ سائن انگوٹھے ہوتے ہیں, تصویر ہوتی ہے, پھر وہ جو ہماری پارٹنرشپ ہے وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے ان کے پاس, اس کو باقاعدہ وہ اندراج کرتے ہیں اپنے رجسٹر میں, اور پھر ہمیں اس کی کاپی بھی دیتے ہیں, اور اس کی جو پیچھے سٹیمپ کر کے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ چیز رجسٹرڈ ہے. اسی طرح جو ہماری جو پارٹنرشپ جو آئی سی ٹی کے اندر جو ڈپارٹمنٹ ہمارا اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, اس کے اندر بھی جب آپ جاتے ہیں, پارٹنرز جاتے ہیں, پارٹنرز کی باقاعدہ گروپ فوٹو لی جاتی ہے, اور وہ اس کے بعد پھر آپ کو اس کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں رجسٹریشن کا, اور وہ آپ سرٹیفکیٹ رجسٹریشن کا اگر اس میں پارٹنرشپ کے دوران کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے, کوئی نیا پارٹنر آیا ہے یا پرانا کوئی نکلا ہے, تو پھر آپ اس کی امینڈمنٹ فائل کرتے ہیں, اگین آپ جاتے ہیں, پھر تصویر ہوتی ہیں, پھر وہ نیا سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جاتا ہے. تو وہاں پہ اس کو تھوڑا ایک پروسیجرل, یعنی یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے, لیکن یہ کہ وہاں پہ کافی حد تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل وے میں کام کیا جاتا ہے. اب تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہمیں دے دی ہے, اس کے اوپر پورٹل کے اوپر بھی دے دی ہے. اب اس کے اندر اتنی پیچیدگی بھی نہیں رہی, آسان ہو گیا. صرف آپ کو جو ہے نا اپیرنس لازمی کرنی ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم آف فائنل, اور آپ نے سائن وغیرہ ان کے سامنے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم نام سنتے ہیں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا, کسی بھی بزنس کو شروع کرنے کے لیے یا جو بھی کاروباری شخصیات ہیں ان کے جو مالی تحفظات, اس کے لیے چیمبر آف کامرس کیا رول پلے کر رہے ہیں؟
اگر میں پرسنل کیپیسٹی میں بات کروں تو میں سیٹسفائی نہیں ہوں ان کے رول سے، اس وجہ سے کہ وہ ایک علیحدہ ہی دنیا ہے اور ان کی جو دنیا متحرک ہوتی ہے وہ جب ان کے الیکشنز آتے ہیں، آج کل بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں روڈوں پہ بھی ان کے بینرز اویزہ ملیں گے، مارکیٹوں میں بھی ملیں گے، جبکہ اگر آپ دیکھیں جیسے میں کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھ رہا ہوں تو جیتنے کے بعد یہ چیمبر کے نمائندوں کا کسی مرکز کے اندر، کسی اسلام آباد تو دیکھیں ایک بڑا سیکوینس میں بنا ہوا ہے، آپ بڑا آسانی سے مرکز مارکیٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کسی مرکز کے اندر ہم نے نہیں دیکھا ان کا کوئی تربیتی کوئی کیمپ لگا ہو، کسی ٹریڈر کے پاس گئے ہوں، اس سے مسائل پوچھے ہوں، اس کے مسائل کے ادراک کے لیے انہوں نے کوئی ایسی اپنی کونسل بنائی ہو، کوئی اپنا یونٹ بنایا ہو. میں نے تو اس طرح کی چیزیں میرے مشاہدے میں نہیں آئی. ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہو جو یہ سننے کے بعد وہ کہیں کہ جناب مشاہدے میں نہیں آئی ہے تو یقیناً وہ ہو سکتا ہے کہ جناب یہ چیزیں تھیں لیکن آپ نے جو ہے ٹی وی پہ یہ ہمارے بارے میں کہہ دیا. لیکن میرا اس کے علاوہ ایک چیمبر سے ایک اور بھی ذاتی کیپیسٹی میں ایک اور گلا ہے، بلکہ اس کے اوپر میں پاکستان کے کافی سارے چیمبر کے ذمہ داران کو لیگل نوٹس اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جو ہے وہ سرو کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ابھی جو بائیکاٹ کا ایک سیزن آیا تھا اس کے اوپر دیکھیں ہمارے پاس ایک جینون ریزن تھی کسی چیز کے بائیکاٹ کرنے کی، اور اس اپرچونٹی کا فائدہ ہماری لوکل انڈسٹری کو الٹیمیٹلی ہونا تھا. ایسے میں کہتا ہوں کہ وہ چیمبر کے ووٹ سیکرز جو ڈور ٹو ڈور ایک ایک دکان پہ جاتے ہیں، ایک ایک ممبر کے پاس جاتے ہیں، یا جو مارکیٹ کے صدر ہیں ہمارے مرکز، یہ جی I-10 کا صدر ہے، یہ I-8 کا صدر ہے، یہ F-8 کا صدر ہے، انہوں نے اس میں کیا ایکٹیو رول ادا کیا. ہم ایک مخصوص برانڈ کے جو چپس ہیں وہ تو ہٹا نہیں سکے کسی بھی دکان سے، ایک مخصوص برانڈ کی جو کولڈ ڈرنکس ہیں وہ تو ہٹا نہیں سکے. پورا 1 سال ہو گیا ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہ تبدیلی لے آئیں گے، ہم انڈسٹری میں یہ تبدیلی لے آئیں گے. تو ایسے میں میری ذاتی رائے میں چیمبر آف کامرس جیسے کہ باہر دنیا میں ہوتا ہے کہ بزنس ٹریڈرز کو، بزنس اونرز کو وہ بہت سارے بینیفٹس دیتا ہے، وہ بہت ساری ٹریننگز دیتا ہے، وہ نئے آنے والی دنیا کے بارے میں بتاتا ہے، وہ نئی انڈسٹریز کے بارے میں بتاتا ہے. وہ آپ جیسے آج کل آن لائن کا کام ہے، چیمبر آف کامرس کو چاہیے کہ آن لائن جو جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں جو ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں سارا دن، ان کے فری سیشنز کرائیں. چیمبر آف کامرس کے جتنے بھی ادارے ہیں، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، ان کے پاس جگہ بھی موجود ہے، پوری بلڈنگز ہیں، پورے آڈیٹوریمز ہیں، وہاں پہ یہ فری کرائیں جی. آج بچیوں کی آن لائن جو ہے وہ سیشنز ہیں، آج بچوں کا ہے، اس ایج گروپ کا ہے، آج ٹین ایجرز کا ہے، آج ایڈلٹس کا ہے، آج ان کا جو وہ ٹپس دیں، ان کو اپرچونٹیز دیں. پھر پلس ایسے سٹاکسٹ ہوتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ جناب میرے پاس یہ گلاس کی میرے پاس ایک انوینٹری موجود ہے، آپ اس گلاس کو بیچیں، مجھے یہ 100 روپے کا پڑا ہے، آپ میرے سے 100 کا لیں اور آپ آگے جو ہے 110 کا بیچیں. آن لائن بچے انگیج ہو جائیں گے. ہماری پاکستانی نیشن کو بزنس کے بارے میں اویئرنیس آ جائے گی. دیکھیں میں پروگرام کا چونکہ ٹائم کم ہے، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے کل کے بچے نے 1 لاکھ روپے کا موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لیکن جب ہم اس کو بزنس کی بات کرتے ہیں نا تو کہتا ہے نہیں جی وہ رسک نہیں لے سکتا. بزنس کہتا ہے جی 20,000 روپے کی انویسٹمنٹ کرنی، آؤ جی آن لائن یہ کام کرتے ہیں. وہ 20,000 کے اوپر وہ لے کے سارا دن اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. اب یہ باتیں کس نے سکھانی ہے؟ چیمبر آف کامرس جو ادارہ ہے، جو اتنا بڑا اتھارٹی ہے، وہ بیٹھے وہ وہاں پہ ایک سے ایک اچھے اسپیکر کو، ایک سے ایک اچھے ٹریڈر کو بلائے اور اس کو کہے کہ جناب میں چاول کا کام کرتا ہوں، میرے پاس اتنا چاول سٹاک ہے، چاول ہر گھر کی ضرورت ہے، آپ بچوں اس کو آن لائن بیچنا شروع کرو. دوسرا کہ جی میں مسالے کا کام کرتا ہوں، آپ مسالے بیچنا شروع کر دو. بچوں کو بیچ میں سے جب تھوڑی بہت ارننگ ہوگی ان کا مائنڈ آگے ملینز میں چلا جائے گا. انگیجمنٹ ضروری ہے، آپ انہیں چھوٹے ٹاسک تو دیں اور انٹرسٹنگ ٹاسک دیں جس سے وہ ان میں انٹرسٹ بھی پیدا ہو، وہ سیکھیں بھی اور پھر وہ اس طرف آنا بھی شروع کر دیں. بس 1-2 منٹ میں چاہوں گی کہ ناظرین کو آپ پیغام دیں، ایک تو کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے، پھر اس میں اگر ان کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ فراڈ ہو جاتا ہے تو اس کے تحفظ کے لیے انہیں پیغام دیں. اس میں دیکھیں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ اس کی پہلے اپنے ذہن میں ایک پراپرلی ایک اس کی تصویر بنائیں اور اس کے بعد پھر ایک اچھے کارپوریٹ لائر کے پاس جا کر آپ اس کو
ڈسکس کریں کہ ٹھیک سر ہے۔ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کام کی جو ضرورت ہے جی اور اس کام کے حوالے سے مجھے کس اتھارٹی میں جا کے رجسٹریشن کرنی پڑے گی، کرانی پڑے گی، اس پہ کیا کاسٹ آئے گی، آپ کیا اس کے اوپر چارج کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر آپ اس سے ہمیشہ جب ویژن ڈسکس کریں تو 10-15 سال آگے کا کریں، کیونکہ یہ کاروبار آپ کا آگے انشاءاللہ لانگ ٹرم انہانس ہی ہونا ہے، جا کے ایسے اس کو لمیٹڈ کر کے نہ سوچیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس کاروبار یا پارٹنرشپ کا کاروبار ہے، اگر آپ کا سول پروپرائٹر ہے، پارٹنرشپ ہے یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن آپ کے جتنے ڈائریکٹرز ہیں، پارٹنرز ہیں، ان کے درمیان جو آپ کی میوچل کنسنسز ہوئے ہیں اس کو پراپرلی لکھیں، ٹھیک ہے، لکھ کے ان چیزوں کو رجسٹرڈ کرائیں اس پارٹنرشپ کو، تاکہ فیوچر میں جب بزنس انہانس ہو یا خدا نخواستہ کسی اور صورت میں آپ کے لیگل ایئرز میں یا پارٹنرز کے لیگل ایئرز میں کسی قسم کی کوئی قانونی جنگ نہ چھڑ جائے، کیونکہ اس جنگ کا نقصان جو ہے وہ سراسر آپ کو یا آپ کے بزنس کو ہی ہونا ہے۔ ایسے اور تیسری جو آخری پیغام ہے کہ کاروبار کریں، اپنے بچوں کو اس طرف جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کریں، لازمی کریں، اس سے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ایگزیکٹلی برکت ہوگی۔ بہت شکریہ طیب نواز ملک صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، یقیناً بچوں کو کاروبار کی طرف لے کر آنا، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے بے روزگار ہے، ڈگری اس کے پاس ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی، کوئی کاروبار کی اپرچونٹی نہیں۔ دیکھیں اپرچونٹیز اب اپنے لیے آپ خود کریٹ کرنا شروع کریں، اگر آپ کے پاس اسکل ہیں۔ دیکھیے ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایک چیز مطلب آپ نے کچھ بھی سیکھنا ہے نا تو ایک کلک پہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے۔ پھر ایڈوکیٹ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، یہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ ان سے مشاورت کریں۔ پھر چیمبر آف کامرس جیسا ادارہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں جائیں، مختلف سیشنز ہوتے ہیں، آپ وہاں لوگوں میں بیٹھیں، آپ کو کاروبار کے جو ہے وہ طور طریقے آپ کو وہ بتائیں گے۔ بہت سارے آپ کے سوالات آپ کے جو مائنڈ میں آتے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے بزنس کو لے کے، کہ مجھے تو نقصان ہونا ہے، فائدہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہوں گی جب آپ میں انٹرسٹ ہوگا، جب آپ کہتے ہیں نا رسک لینے والے بنے۔ اگر آپ رسک لیں گے نا تو ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو یہ جو قانونی طور طریقے ہیں، یہ مسئلے مسائل، یہ زندگی کا حصہ ہے، ان کو بندہ حل کر ہی لیتا ہے۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ کہ آپ روزگار کی طرف آئیں، اپنے رزق کے لیے فرسٹ سٹیپ لینا جو ہے وہ سیکھیں۔ اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔